warahmatullahi wabarakatuh. जी हमारे साथ डॉक्टर निशान अहमद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो है वो माशाल्लाह कई यूनिवर्सिटीज़ के अभी टीम के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो सारी यूनिवर्सिटी में और KSCL में अभी जामिया रशीद में जो यूनिवर्सिटी शुरू की है उसके अंदर भी आप उसकी भी सरकर्दा रुकन हैं। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो है वो हमारी शख्सियत है। डॉक्टर साहब ने अपनी PhD वगैरह एजुकेशन वगैरह में वो तो अमेरिका से की ही है, इसके साथ माशाल्लाह इन्होंने दरस निज़ामी और दीनी तालीम भी जारी रखी है। तो हमारा जो दौर हदीस का साल था उसमें डॉक्टर साहब भी शरीक थे। उस वक्त मैं डॉक्टर साहब को भी जानता था, शायद ये मुझे भी जानते थे, लेकिन बाद में इनका मालूम हुआ। तो इन्होंने दौर हदीस का साल 2 हिस्सों में किया है। जो पहला इनका हिस्सा था सुबह के 4 घंटे, उसमें हम आपकी क्लास फेलो थे और उसके बाद फिर अगले साल वाले बच्चे थे। तो डॉक्टर साहब का माशाल्लाह जो काम है वो एजुकेशन के हवाले से है और फिर पेरेंटिंग के हवाले से भी है। तो आज का जो हमारा सेशन है इसका हमारा आप सबको मालूम है जो असर हाजिर है, इसमें चैलेंजेस जो है वो वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त जो इंफॉर्मेशन के ज़राए हैं बहुत ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी आ चुकी है। और बच्चों को ऐसे दौर में जब उनके पास हर जगह से वो दरवाजे खुले हुए हैं कि अच्छा बुरा सब कुछ वो देख सकते हैं और हर एक को तन्हाई में असर है जहाँ पर कोई रोकथाम और कोई पाबंदी नहीं है। तो ऐसी हालत के अंदर किस तरह से जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखना और इस दौर के अंदर बच्चों को किस तरीके से हम जो है वो ही जरिए को सामना कर सकते हैं। और लोग मिलेगी सिर्फ मैं ही खा रहा हूँ। और उम्मीद है इंशाल्लाह हमें इस से बहुत फायदा होने वाला है कि डॉक्टर साहब बोल देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। थोड़ा सा इंटरेक्शन के लिए कोशिश करूँगा मैं रख लूँ, और अगर बीच में भी कोई बहुत आपको शदीद कोई ऐसा क्वेश्चन हो या कोई क्लैरिटी हो जो आप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप उस वक्त मुझे इंटरप्ट भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा तारुफ थोड़ा सा फ़र्क कराता हूँ यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन के लिए। वो ये कि यहाँ पे जो रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन हो, ये नहीं कि मेरा PhD है या CFA है, CP है, MBA है, CP है। यहाँ पे किसी हद तक तालीमी हो तो आपने बता दिया कि IBA के अंदर 4 साल उसमें डॉक्टर इरफान हैदर के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, साथ आई थिंक हमने 3-4 साल साथ गुजारे हैं। फिर उसके बाद मैं चला गया मिसिसिपी, PhD किया वहाँ से। फिर लम्स से मैं 6 साल वहाँ रहा और आखिरी 3 साल एज डायरेक्टर। KSBL या इंग्रो वालों ने बिज़नेस स्कूल बनाया था, वहाँ पे 8 साल, आखिरी 4 साल एज देयर रेक्टर एंड डीन। और फिर उसके बाद 2 साल इमरान खान साहब की, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी लॉन्च की थी अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ एज अ फाउंडिंग डीन 2 साल तक, और वो अभी दिसंबर में ख़त्म हुआ। और जनवरी से मेरा टेन्योर, अब ये समझे अब 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले, 2-3 हफ़्ता पहले 1 हफ़्ता मैंने ब्रेक भी ली बीच में। वो एज अ पहली दफ़ा ऐसा हुआ किसी मदरसे को इस तरह की यूनिवर्सिटी मिली है और उसका चार्टर मिला है, तो वो अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के नाम से अगेन वो चीज़। अच्छा, एक वाई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विद ऑल ऑफ दीज डिफरेंट स्टेजेस, क्योंकि हर जगह हमने कोशिश ये की थी कि बच्चों की यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी हद तक इस्लामिक इंटीग्रेशन हो सके, तालीम के साथ तरबियत हो सके, किस तरह से उनको लेना है। तो वो सफ़र चलता रहा और उसमें मेरे माशाल्लाह 5 अपने बच्चे भी हुए। जो बड़ी बेटी है मेरी, उसकी शादी हो गई और माशाल्लाह शी इज़ 22, और जो सबसे छोटी है मरियम, शी इज़ जस्ट 8। तो ये सारी मैंने देखे, मैंने पे सारे तजुर्बात भी किए हुए हैं और कुछ बैकफायर भी किए और कुछ सक्सेसफुल भी रहे। सो ये आप मेरे, वो कहते हैं ना कि मुफ्ती का जो कॉल जो होता है वो हुज्जत होता है, उसका फेल हुज्जत नहीं होता। तो आपको मेरे बच्चों में से कोई मिला ही कि वही है तो तरबियत औलाद की बात कर रहे थे, तो आप उस पर मत जाइएगा कि बच्चे तो किसी रंग में भी हो सकते हैं। और हम आखिर में खैर मैं एक बात भी करूँगा जो ड्राइव माई पॉइंट होम। सो माशाल्लाह बीच में 3 लड़के भी हैं, और अम्मार अब माशाल्लाह 18 का हो गए हैं, हुज़ैफ़ा 15 के, और अब्दुल्ला जो हैं वो 10-11 साल के हो गए हैं। और तीनों माशाल्लाह इन्होंने हिफ्ज़ भी किया है। अब्दुल्ला के हिफ्ज़ अपनी वालदा के साथ चल रहा है, 22वें पारे पे आ गए। सो ये वो चीज़ें जो ज़्यादा मैं एनेक्डोट्स वगैरह आपसे शेयर करूँगा जो पर्सनल मेरे कुछ थे, और वो चीज़ें। बस एक चीज़ जिससे थोड़ा सा असल मकसद ये था सेशन का कि एक राइजिंग पेंडेमिक है कि जहाँ पे वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस, बिकॉज जो एक्सपोजर्स हमको थे या जो हमारे साथ रिस्क थे वो और अब जो हो गए हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि मैंने बचपन में किसी ने मुझसे दज्जाल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि जी इस तरह से होगा,
وہ اومنیپوٹنس اور اومنیسنس، اس کے اندر ساری چیزیں ہوں گی، کوئی جانتا بھی ہوگا چیزوں کو، وہ کنٹرول بھی کر لے گا. تو میں کہتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ تھوڑا سا ڈیجیٹل، پارٹلی میں بلیم کرتا ہوں پیپل لائک ڈاکٹر عرفان حیدر، جنہوں نے IT ریولیوشن لے کر آئے اور جنہوں نے دنیا کو یہاں پہنچا دیا، کہ اب ہمارے پاس اس سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو ہمیں آگے ہی دیکھنا ہے. یہ سنگولیرٹی یونیورسٹی ہے، رے کرزول ان کا بڑا آدمی ہے جو کہ فیوچرسٹ ہے. تو وہاں سے خوزے کوڈیرو، جب میں KSBL کا ڈین تھا، ریکٹر تھا، تو اس وقت وہ آیا تھا. تو جب اس نے وہ پورا ختم کیا، سارا ایکسپلین کرنا کہ دنیا کیسے بدلے گی، تو میں آلموسٹ، میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں اسٹیج پہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، ووٹ تھینکس کرنے کے لیے گیا، تو میں نے کہا ڈاکٹر کوڈیرو، آئی ایم ریئلی اسکیئرڈ بیکاز آف وین آئی واز تھنکنگ آف مائی ینگسٹ کڈ. اس وقت مریم شاید 4 سال کی تھی. تو آئی اسکیئرڈ واٹ کائنڈ آف ورلڈ آر وی لیونگ آر کڈز انٹو، کس قسم کی دنیا ہے. اچھا، اس کا ریئیکشن بجائے اس کے آنے کے وہ افینڈ ہوتا، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا بندہ تھا، اس نے کہا آئی ایم اسکیئرڈ ٹو. سو اب وہ چیزیں جو آ رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. لیکن ابھی اس وقت میں کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں آپ کو، کہ اگر تھوڑا سا میں نے اپنے بچے کی کانورسیشنز کو، اس کے انٹریکشنز کو، اس کے جس کالج اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ لکی ہیں کہ آپ ماشاء اللہ ایک بڑے تربیہ والے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے. یہاں کا ویژن اور دوسری چیزیں، ابھی بھی ہم جو باتیں کر رہے تھے وہ ایک خاص ہمارے ٹریڈیشن کی تھی، جس کے اندر ویلیوز ہوتی تھیں، ایٹیکیٹس ہوتے تھے، ایک ذوق ہوتا تھا. اور اب ہم ایک دوسری دنیا میں آ گئے. تو کچھ خطرے ہیں جن سے میں شروع کروں گا، تھوڑا سا اس کو ایکسپیڈائٹیڈ رکھوں گا. آپ ذرا سا اپنے سوالات پوچھتے جائیے گا. آگے آئیے شمال میں. ایک چیز جس سے میں شروع کرتا ہوں یہ کہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے لیے، میں نے کچھ وقت تبلیغ میں لگایا، تو اور دوسرے بھی کچھ مجھے امریکہ میں لگایا. تو میرے کچھ ایسے کنورٹس ملے جن کی اپنی والدہ یا والد دنیا سے بغیر اسلام کے چلے گئے، یا کوئی کنورٹ ہو گیا، اس کے اپنے بچے کنورٹ نہیں ہو رہے. تو میں نے دیکھا کہ یہ اپنی زندگی کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کو یہ گارنٹی مل جائے کہ ان کی والدہ والد جو مرنے کے قریب ہیں، یا بچے جو کہ راستے پہ نہیں آ رہے، اگر وہ کس طرح سے کلمہ پڑھ لیں اور اسلام پہ آ جائیں. تو مجھے اس کا احساس ہوا کہ جتنی ہماری بلانگنگس ہیں، جتنی ہماری، ابھی پچھلے دنوں میں ایسی اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، اور بچی کی شادی کا بھی وقت آیا تھا، تو تھوڑا سا آپ کو پتہ حالات ایسے ہیں کہ وہ ہر چیز ڈبل ہو گئی، پرائسز میں 42% پاکستان میں انفلیشن ڈاکومنٹڈ رہا ہے. تو اس میں سب، ہر ایک کوئی جو تھوڑا سا بہتر بھی تھا، تو وہ بھی ذرا سا کارنرڈ ہو گیا. تو ایسی کچھ بات چل رہی تھی کہ اچھا تم نے مجھے ابھی کہا تھا کہ عامر کی شادی کے لیے اتنے پیسے دو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے. تو تھوڑا سا یہ لگا جیسے کانورسیشن اس طرح آ رہی ہے کہ تم نے فائنینشیل ہوتا، خواتین ایسے کرتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہیں کہ اچھا وہ تمہارے پیسے اتنے بچے تھے، تم نے صحیح جگہ انویسٹ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، چل رہی ہوتی کانورسیشن. سو اب اس ساری کانورسیشن کے اندر جو ہے، میں نے ایک دم سے عبداللہ بیچ میں وہ حفظ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس کی ایسی پکڑا، میں نے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت پاکستان کا جو میکسیمم ڈیفیسٹ جس کی بات کر رہے ہیں وہ $2 بلین ہے. دے دو اپنے بچے کو، $2 بلین مل جائیں گے اگر تو دے دو کہ اپنے بچے کو. یوں کر کے دیکھ لیجیے جیسے میں کوئی پاگل ہوں. تو میں کہا 2 ٹریلین کا دو کی، کہتی 2 ٹریلین کا میں 1 سال کے لیے بھی دوں گی، لیٹ الون کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے دے دوں. سو جب ہم ان ویلیوز کو دیکھتے ہیں نا، جب اپنے اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی ایونچولی بہت سارے اکانومسٹ اس طرح کے ٹریڈ آفس گیم کھیلتے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں آپ دانت کا درد لیں گے، بخار لیں گے، تو اس سے میجر کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں لوگوں کا، کہ پھر اس کا انڈیکس نکالتے ہیں کہ کس چیز میں زیادہ تکلیف ہے، کس چیز میں زیادہ مزہ آ رہا ہے، کس چیز کو زیادہ سیٹسفائی کر رہی ہے. تو اس میں ایک بات یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کسی چیز کے لیے بھی، ٹریلینز آف ڈالرز کے لیے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن کیا ہم ان کے انٹلیکٹ کو، کیا ان کی اسپرچویلٹی کو، کیا ان کی پرسنالٹی کو، کیا وہ ہم ایسی دینے کو تیار ہیں؟ کیا ہم غیروں کو اٹھا کے دے دیں کہ یار جیسے چاہو تم اس کی پرسنالٹی کو گروم کرو، جیسے چاہو اس کی روحانیت کو تبدیل کرو، جیسے چاہو اس کے انٹلیکٹ کو جس ڈائریکشن میں چاہو لے جاؤ؟ اگر ہمارا جواب یہاں پر ایک اسٹرانگ ویہمنٹ نہ ہو کہ جس طرح سے میں اس کو فزیکلی دینے کو تیار نہیں ہوں، اس کی پرسنالٹی کو بھی کسی کو کڈنیپ نہیں کرا سکتا، میں کسی اور کے ایجنڈا پہ اس میں نہیں چلا سکتا. میری بڑی ویلیوز ہیں، میں اس کے ساتھ آیا ہوں. میں نہیں یہ برداشت کر سکتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ نظریاتی طور پہ، وہ اخلاقی طور پہ، وہ شخصی طور پہ غیروں کا ہو جائے. اب ایک زمانے میں ہم یہ بات کرتے تھے کہ امریکہ چلا گیا، پتہ نہیں 1 سال تک، 2 سال تک، 1 نسلوں تک، 2 نسلوں تک اس کی نسلیں آگے مسلمان رہیں گی نہیں رہیں گی.
لیکن اب میں کچھ اور دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ نیو جرسی میں میری بہن کے بچے 5 حافظ ہیں, بڑا اچھا ان کو لے کے چل رہی ہے. ایک آدھ پہ ذرا محنت کی ضرورت ہے, لیکن 5 بڑے انکلائنڈ ہیں. ڈیلس کے اندر انہوں نے اپنا پورا اسلامک پوری ایک کمیونٹی بنا لی ہے جس میں اذان جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے. تو وہاں پر جو اپنے بچوں کی اسکولنگ اور اپنے بچوں کی پرسنالٹی اور اخلاق اور اسپرچویلٹی اور سب کو بڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ, بڑے ٹاپ ٹیچرز کے ساتھ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ان بچوں کی فیوچر سے جو ہم بہت سارے کنونشنل اسکولس میں پڑھا رہے ہیں, اور جہاں پہ اس وقت کے اسٹیٹسٹکس ہیں, میں ایجنسیز کی آپ کو بات کر رہا ہوں, میں جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, انہیں بتایا کہ اٹ از بیکم آلموسٹ این ایپیڈیمک پینڈیمک, جو بھی آپ کہہ لیں, کہ جو اس وقت ڈرگس کی سچویشن عام اسکولوں میں. اور پھر وہیں سے وہ ایجنڈا ان کا تھا 1900s کا, 1990s کا. مجھے یاد ہے میں لمز میں اس کا وٹنس ہوں, جب وہ پیسے آتے تھے یو ایس ایڈ کے اور یورپین یونین کے جینڈر انٹیگریشن کے لیے. اب وہ پیسے آ رہے ہیں LGBTQAIQ+, وہ جو بن گیا آگے بھی پتہ نہیں کہاں تک جا رہا ہے, اس کے لیے دبا کے پیسے آ رہے ہیں. تو یہ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے نا اپنی فوج چھوڑ دیں اپنا. وہ بڑا آسانی, 5th جنریشن وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اگلی نسلوں کی نظریاتی تبدیل کر دیں, ان کی ایتھوس, ان کی فلسفی, ان کی آئیڈیالوجی تبدیل کر دیں. سو اس پہ جو میری فکر ہے, جو سب سے بڑا میری ذمہ داری بنتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو نیک لوگ, یہ آیت میں نے اس لیے کوٹ کی, یہاں پہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم, جو لوگ ایمان لائے اور ان کے بچوں نے, ان کی اولاد نے ان کا اتباع کیا اس نیکی میں, اس اچھے رستے میں. الحقنا بہم ذریتهم, ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناهم من عملهم من شيء, ان کے عمل سے کوئی چیز نہیں لیں گے. یعنی یہ ہمیں ایک اوپن آفر اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر ہم نیک ہیں اور جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ایک آٹومیٹک ڈیل اللہ نے دی ہوئی ہے ہمیں, اسپونٹینس ڈیل دی ہوئی ہے کہ بچے بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانے چاہیے, آپ کو ملا دیں گے اللہ تعالیٰ کے. اور لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے, یعنی جو نفس جو کام کرے گا وہ اسی میں رہے گا, وہیں پہ رہے گا جو اپنے لیے کمائے گا. اس پہ ظاہر ہے کہ یہاں تک یہ بات آتی ہے حدیث میں کہ اگر میری اولاد میں سے کوئی ولی اللہ بن گیا, کوئی اللہ کا بہت ہی قریب بن گیا, اور اس کا درجات جناب بہت اونچا ہے مجھ سے, تو جنت کے دن وہ آئے گا اور وہ کہے گا یا اللہ میں اپنے ابا کے بغیر, اپنی اماں کے بغیر خوش نہیں ہوں, مجھے ان کے ساتھ ملا دیں. تو اللہ تعالیٰ تشکیل ہی نہیں کرے گا کہ اس کو نیچے ڈال دے گا. اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے, اور حدیث میں بھی اسپیشلی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اوپر والے درجے میں لے جائیں گے. ان ادر ورڈز, اگر میں فیملی میں کسی ایسے بچے کو ریز کر لوں جو واقعی ولی اللہ ہو, واقعی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو, تو وہ ہمیں اوپر کھینچ لے گا. سو اس میں ہماری اولاد ہمارے لیے بڑی کروشل ہے. ٹریلینز آف ڈالرز کوئی ہماری انویسٹمنٹ ہم سب چھوڑ چھاڑ کے دنیا بیٹھ کے اپنی اولاد کی تربیت کر لیں. اسی لیے تعالیٰ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنی ڈسینڈنٹس کو آگ سے بچاؤ. سو ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہماری اولاد بڑی پریشس ہے اور ہمیں اس کی اصلاح کے لیے اسپیشل ایفرٹس کریں. اب حالات کیا ہیں اس کا ذرا سا ہم ایک سائڈ دیکھتے ہیں. اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں نا, میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں, آگے آئیے. اس وقت وہ چیلنجز ہیں جو کسی ہماری پچھلی جنریشنز نے, وہ چیلنجز ہو سکتا ہے ڈفرنٹ چیلنجز ہو, لیکن اس وقت انٹینسٹی بھی چیلنجز کی زیادہ ہے اور ان کی سیریسنس بھی زیادہ ہے. مثال کے طور پہ سب سے بڑا چیلنج جس وقت ہم فیس کریں, آئیے. اچھا یہ جو ہے نا, میرے ساتھ کچھ میں حضرات کو لے گیا تھا لمز جیسے مثال کے طور پر, تو وہ تھوڑا سا دیکھ کے کہ لڑکے لڑکے کیسے انٹریکٹ کریں. یہ ایک بڑے ہمارے اسکالر ہیں شیخ یاسر قاضی. شیخ یاسر قاضی کو میں لمز لے گیا, ابھی کوئی 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. تو یاسر قاضی امریکہ سے آئے تھے, لیکن انہوں نے دیکھا کچھ چیزیں دیکھی, اس میں سے مثلا ایک چیز تھی کہ ایک بچی جو تھی وہ شارٹس میں تھی, خاص شارٹس میں. تو یاسر قاضی واز کمنگ فرام امریکہ, ہی واز شاکڈ بیکاز نے کہا کہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان اتنی تیزی کے ساتھ ان ویلیوز پہ آ جائے گا جس میں جو امریکہ میں تھی. تو یاسر قاضی کمنگ فرام امریکہ, آئی واز لائک, تھوڑا سا میں سرپرائز ہوا کہ ان کو اس بات پہ حیرت ہوئی. لیکن یہ چیز ٹپ آف دا آئس برگ ہے. جو اصل جو چیز ہو رہی ہے نا, ایک نہیں کئی پیرنٹس کے ساتھ
ڈفرینٹ بہت کٹنگ ایج جو اسکولز ہیں وہاں پہ گئے ہیں. خاص طور پہ وہاں سوشل سائنسز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ وہ گراؤنڈڈ نہیں ہے ہماری آئیڈیالوجی میں, وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, تو وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں نیچے کی بات سے, گاڈ از ڈیڈ, وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. گاڈ از ڈیڈ کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی خدا کو مار دیا, بلکہ ان کے یہاں جو انلائٹمنٹ آئی اور جو ماڈرنٹی آئی اس میں جو کرسچینٹی نکل گئی, جو مذہب کا نام نکل گیا, پروٹیسٹنٹس بنے, اس کے بعد پھر وہ لبرل بن گئے, سیکولر بن گئے, ماڈرنسٹ بن گئے, پوسٹ ماڈرنسٹ بن گئے. وہ جو نظریاتی انقلاب آیا اس کے اندر جو ہے بچوں کا اگنوسٹک بننا یا ایتھیسٹ بننا بہت نیچرل ہے اس انوائرمنٹ میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے ان کو. تو سب سے بڑا ایک چیلنج یہ ہے. آئیے آگے آئیے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ٹرینڈز جو ہیں وہ بھی اس طرح کے ہیں کہ ابھی اس وقت لمز میں جب یہ کیمپین چلی LGBTQ کی, بہت ساری یونیورسٹیز کے میں نام لے سکتا ہوں لمز اس لیے کہ میرا دل وہاں پر آیا ہے, 6 سال میں نے گزارے ہیں. تو لڑکے بھی فار ایگزامپل لپسٹک لگا کے گھوم رہے تھے اور وہ انٹیگریشن کی بات ہو رہی تھی اور جینڈر آئیڈینٹی پہ کوسچنز ریز کیے جا رہے تھے. سو ٹرینڈز یونیورسٹیز کے اندر جو ہے, آپ یاد رکھیے گا, ایک دفعہ میں نے بلکہ ایک جنرل صاحب سے پوچھا تھا کہ یہ مطلب مجھے یہ شواہد ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے اندر ہو رہی ہیں, فلاں یونیورسٹی کے اندر اس ایجنڈے پہ بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل پروفیسر جو ہے وہ اوپنلی نیوڈ پکچرز دکھاتا ہے اپنی کلاس کو فلی. تو وہ کیا آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے اپنی پاکستانی آئیڈینٹی کے حساب سے یا کوئی چیز کے حساب سے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا جی ہم کچھ میڈیا ہاؤسز پہ اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز پہ اور کچھ یونیورسٹیز پہ یا اسکولز پہ جب بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو میں وہاں سے کال آتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. یعنی جو آپ کو IMF کا نیا رینیول ملنا ہے, بہت سی چیزیں ہونی ہے, اس میں ہم آپ کو FATF سے نکلنا ہے, دوسری چیزیں ہیں, تو بڑی اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں کہ یہ چیزیں پروموٹ ہونی ہیں. رائٹ, اورژن ٹو اسلامک ویلیوز کول نہیں ہے, اسلامک ویلیوز کیمپسز پہ کول نہیں ہے, ان نہیں ہے. آگے آئیے گا. کڈز ایکسپوجر, ہمارے زمانے میں VCR ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب, ہم زیادہ اس پہ کوئی انڈین مووی دیکھ لیتے تھے. اس وقت تو ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ از اویلیبل جس کے پاس اسکرین ہے. ڈومیننٹ آئیڈیالوجی, اگر آپ ہم زیادہ تر او لیول اسکولز ہیں, زیادہ تر وہ ہیں, آپ ذرا سا تھوڑا سا کبھی پڑھیں بیٹھ کے سائنس کی کتاب یا ایون دوسری کتابیں بھی, تو ایوولوشن ملے گی آپ کو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی. آپ ہم جب او لیولس کے اندر سے نکلتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ بہت سارے دینی خاندان جو تھے, ان کے بچے جو تھے وہ نہیں سمجھتے تھے کہ کون ہماری ہسٹری کے اندر ولن ہے, کون ہیرو ہے. وہ مکس اپ ہو جاتی تھی چیزیں. برٹش امپائر کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے حساب سے وہ چیزیں نیریٹیوز ہیں, اور بہت انہوں نے ڈائلیوٹ کیا ہوا ہے تاکہ اوورٹلی ہم اس کو نہ بول سکیں, لیکن انڈر لائن ڈومیننٹ جو ہڈن کریکولم ہے وہ ان کا ہے. تو یہ چیلنجز ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت. اب کرنا کیا ہے, مطلب یہ ٹھیک ہے بچے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں, ان کی آئیڈیالوجی بڑی قیمتی ہے, ان کی پرسنالٹی, ان کے فیوچر, ان کا اخلاق بڑا قیمتی ہے, بٹ ہمارے لیے اس وقت چیلنجز بھی بہت ہیں. تو سب سے بڑی بات اگر میرا خیال ہے, یہ میں پہلی سلائڈ پہ اگر پہلے اس پہ چیز کو اگر کر دوں نا, کہ اس میں اس وقت جو ہے نا پیرنٹس کو بائی اینڈ لارج دیندار گھرانوں میں بھی اپنے بچوں کا نہیں پتا, اور اس کی میں آپ کو کئی سٹوری سنا سکتا ہوں, آگے آئیں گی بھی چل کے, کہ وہ احساس ذمہ داری نہیں کہ وہ بچے کس دنیا میں رہ رہے ہیں, میں کس دنیا میں رہ رہا ہوں, بچوں کو ایکسپوجر کس چیز سے ہے, میں کس چیز سے بچپن میں ایکسپوز ہوا تھا, وہ جو ہیں ان کے دوست کون ہیں, وہ نیریٹیوز کیا ہیں, اور مجھے کیا نیریٹیوز چاہیے تھے, وہ کیا چیزیں ہیں, ان کا دل کہاں اٹکا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں وہ ان کی تربیت ہو رہی ہے, اور میں کہاں چاہتا ہوں ان کی تربیت ہو. تو اس کے اندر بڑا ہیوج ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو اگر میں جاگا نہیں اور میں جھنجھڑا نہیں اور میں اٹھا نہیں اور میں نے اس کو کنٹرول, اس کو صحیح طریقے سے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی, تو بہت سارے آگے چل کے ہمارے لیے سرپرائزز ہیں, اور اکثر اس میں سے بہت گرافک قسم کی سرپرائزز ہیں. تو ایک چیز یہ ہے, اس کو طے کرنا ہے. جب ہم یہاں سے اٹھیں تو طے کریں کہ یار ہم بچوں کو کیا ٹائم دے رہے ہیں اس لائن میں. آئی تھنک یہ میرا آج کا آبجیکٹو یہی ہے, بہت زیادہ نٹی گریٹیز میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں آگے بھی آئیں گے ایسے ایگزامپلس, بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو قرآن حدیث سے ہیں, جو ہم بچوں کے لیے مانگ سکتے ہیں, اور یہ دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں. کس وقت اثر کرتی ہیں اس کا ٹائم نہیں ہے, لیکن حضرت عمر جیسے فرماتے تھے کہ مجھے اس کی فکر نہیں کہ دعا قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی, مجھے صرف اس چیز کی فکر ہے میں دعا مانگ رہا ہوں یا نہیں مانگ رہا ہوں. اگر میں مانگ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ دعا قبول ہوگی. تو بچوں کے حق میں اللہ نے کچھ دعائیں سکھائی ہیں, اللہ کے رسول نے کچھ دعائیں سکھائی, کچھ ہم اپنے طور پہ مانگ سکتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی ہمیں. اس اسٹریٹجی بنانے کے لیے ریسٹ آف دا پریزنٹیشن ہے. آپ چاہے ماں ہیں, چاہے باپ ہیں, چاہے ٹیچر ہیں,
اس اسٹریٹجی پہ دیکھیے گا اور تھوڑا سا سوال بھی کیجیے گا مجھ سے آگے چل کے, تاکہ میں اگر اس میں کوئی چیز کمی رہ گئی ہے, یعنی ظاہر ہے کہ اٹ از ناٹ انٹینڈیڈ ٹو بی اے ٹرمینل پریزنٹیشن. یہ سیریز کے لیے میں نے انٹینڈ کیا تھا, اس کی ایک نیچرل سیکنڈ پریزنٹیشن ہے, لیکن فرسٹ پریزنٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ خاصی اجمالی اور اوور ویو ہے, تو اس میں بہت ساری نٹی گریٹیز نہیں آئیں گی. آئیے, ایک جو پہلی چیز ہے جو سب سے بڑا اس دور کا ایک بہت بڑا حل ہو سکتا ہے, جو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت جو فتنے ہو سکتے تھے, جو ان کو چیلنجز پیش آئے, تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ اس کے اندر جو چیز ورک کی بہت ہمارے لیے آ گئی, کہ ہم میں سے ایک ایٹ لیسٹ, اور اکثر والدہ ہوتی ہے, جو بچوں کی جو ہے نا وہ ایسی کانفیڈنٹ ہو, ایسی ہمراز ہو کہ بچہ ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی تعامل محسوس نہ کرے. یعنی مجھے تھوڑا سا میری بیوی نے اس طرح سے رکھا کہ میں ذرا سا ابا کو پتہ نہ چل جائے, حالانکہ ان بچوں کو پتہ ہے کہ جو اماں کو بات پتہ, لیکن پھر بھی ان کو یہ ہے کہ وہ دے فیل ٹیمپٹڈ ٹو شیئر ایوری تھنگ ود دیئر مام. اچھا, اس میں جب وہ شیئرنگ ہوتی ہے نا, تو کوئی بھی ڈیویشن آ رہی ہوتی ہے نا, تو یو کین نپ ان دا بڈ. مشیل بیلی یہ کہتی ہے, یہ پیرنٹنگ پہ اس نے کتاب لکھی ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے بیہیویئر کو کلوزلی مانیٹر کریں, اور جہاں پہ اس میں ایبریشن ہو, جہاں پہ وہ کچھ ایب نارمل ذرا سا آپ کو کچھ ہنٹ ملے, اس وقت آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ بچے کا بڑا ایک لگا بندہ بیہیویئر ہوتا ہے. اگر اس کے اندر آپ ڈیویشنز دیکھ سکتے ہیں, ایبریشنز دیکھ سکتے ہیں, تو اس کا مطلب یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹس گوئنگ رانگ. تو اس میں ہمیں کیا ہوا کہ 2-3 تجربے ہوئے. میں آپ کو 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک پوائنٹ پہ جب بڑی بیٹی کے اسکول میں گئی تھی, حالانکہ بڑی بیٹی میرے اس کا شاید ورلڈ ریکارڈ ہوگا, یہ 7 یا 8 اسلامی اسکولز گئی ہوئی ہے. اسے شروع کیا تھا ہیوسٹن ایمان اکیڈمی سے, پھر یہاں L2L بھی گئی ہوئی ہے سر. 1 سال اس نے L2L میں لگایا تھا جب ہم بیچ میں یہاں پہ آئے تھے. میں جماعت میں گیا ہوا تھا اور بچے یہاں پہ تھے, پھر واپس ہم لاہور چلے گئے تھے, 1 سال کے ہم بیچ میں آئے تھے. انٹلیکٹ اور روزنز اور اسکولسٹک, یہ لاہور کے اسکولز ہیں, یہاں پہ نخلا اور سارے اسکول. تو اس کے ون آف دا اسکولز میں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کا کچھ کہا, مجھے وائف نے مینشن کیا کہ کچھ تھوڑا سا یہ گم ہو جاتی ہے باتیں کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے. تو میں ہمیشہ وائف کو کہتا تھا کہ نہیں یار کچھ نہیں, ایسی وہم کر رہی ہو. تو اس نے پھر کرتے کرتے اس نے جب اس کی ذرا سا سائیکو تھراپی کی, اس سے پوچھا نکالا, تو پتہ چلا ایک لڑکی اس کی کلاس میں نئی دوست بنی ہے جو اس سے کچھ عجیب سی غلط قسم کی باتیں کر رہی ہے. اچھا, چونکہ اس کا ایکسپوجر پہلے کبھی نہیں تھا زندگی میں, تو وہ ڈسٹربنس اس کی کیری آن کر رہی ہے. تو پھر یہ میری وائف گئی, ٹیچر سے ملی, اس کو الگ کرایا, اس کے بارے میں بتایا کہ اس کو ذرا سا لے کے چلیں, اس بچی کا بھی فیوچر ہے, اس کی بھی تربیت کریں, کس طرح سے ہوگا, لیکن یہ انشور کر لیا اس کے ساتھ نہیں ہوگی. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ دوسرا ایک ایونٹ یہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ایک بیٹا ہمارا بڑا والا, اور ہاں اس کے ساتھ یہ تھا, یہ میرے خیال ہے کوئی 8-9 سال کا ہوگا, اس کو ذرا سا بھوک ووک میں کھانے پینے میں آگے پیچھے کرنے لگا, کچھ اور چیزیں ہونے لگیں. ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ریزن ہو, وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. لیکن اس کیس میں میری وائف مجھے پھر تنگ کرنے لگتی ہے ہمیشہ جب بھی اس کو لگتا ہے کچھ. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یار ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, کیا مطلب تھوڑا سا واپس آ جائے گا. لیکن پتہ یہ چلا کہ تھوڑے دن میں جب بات کی تو ایک پوائنٹ پہ جا کے ہی ڈسکلوزڈ, ہی اسپوک آؤٹ. پتہ چلا کہ اس زمانے میں جو ہمارا ڈرائیور تھا وہ اس کے ساتھ کچھ اناپروپریٹ حرکتیں شروع ہوا تھا. اب پتہ ہے چائلڈ ابیوز میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی کچھ اناپروپریٹ پارٹس دکھاتے ہیں, کچھ اس طرح سے کرتے ہیں, اس کے آگے پھر ہو جاتی ہے بات. تو یہ جو تھا he could not contain himself, he did not speak up front, but his own behavior was showing that there's something that is very worrisome is going on behind the scene. اب ڈرائیور کو تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, لڑکوں تو خاص طور پہ کہتے ہیں 8-10 سال کے بچے کو بھیج دیتے ہیں, اکیلے بھیج دیتے ہیں. تو وہاں پر آپ کو یہ واچ آؤٹ کرنا ہے اور اس کی ظاہر صحبت کو بھی دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کانورسیشنز ہوتے ہیں نا بچوں کے, وہ بہت کو ڈپکٹ کرتے ہیں. تو ہمارا ایک بچہ ہے, وہ اس کے بارے میں وہ میری وائف بڑی کنسرن رہی اس بات پہ کہ یہ جو ہے نا دوسروں, ہم مسلمان تو ہوتا ہے نا دوسروں کی خوشی میں خوش ہو, تو اس کے اندر ذیشان یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا دوسروں کی خوشیوں میں خوش نہیں رہتا. اب یہ ہوتا ہے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے وہ چیز مل جائے, اس کو یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے, اور یہ کیوں اس کو یہ کیوں ہو گیا. اب یہ تو آؤٹ رائٹ حسد ہے, یہ تو آؤٹ رائٹ حسد ہے کہ آپ کو آگ لگ رہی ہے جب دوسرے کو اچھی مل. سو اس کا تھراپی سے, کانورسیشن سے آپ کرتے رہتے ہیں.
بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹ پیٹ کریں. ڈانٹ پیٹ جو ہے, ڈانٹ پیٹ اور مار سے ٹھیک ہے ہماری شریعت میں الاؤڈ ہے, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہو گئی, لیکن جہاں پر وہ چیز ہے اس کے پورے آداب بھی بتائے گئے, اس کے آداب بھی بتائے گئے. ابن خلدون کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ مار پیٹ کریں گے, ڈنڈے کے زور پہ رکھیں گے, تو جو بچہ ہے وہ بزدل ہوگا. کاورڈس کا ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایکسٹریم وائلنس will lead to child weak will, کاورڈس بزدل ہوگا, بڑی کوئی اس کے اندر عزم نہیں پیدا ہو سکے گا, اور he would escape from the requirement of life, چکن آؤٹ کرے گا کیونکہ, اور اس کے علاوہ اگلے پیراگراف میں آپ دیکھیں گے وہ کننگ ہوگا, چالاکی سیکھے گا, کیونکہ اس کو سچویشن سے نکلنے کے لیے وہ چالاکیاں, جھوٹ, دھوکہ سیکھنا ہے. تو جب ہم اس کو کارنر کرتے ہیں نا بار بار ایک بہت ہی وائلنٹ سچویشن میں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کننگنس, کاورڈس, چالاکیاں اور ساتھ ساتھ پست حوصلہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اس کے بڑوں نے آداب لکھے ہیں, یعنی ایک تو غصے کی حالت میں مولانا تھانوی نے لکھا ہے کبھی اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا. غصہ ٹھنڈا ہو جائے, بعض بڑوں سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ وضو کرتے, جب اپنے بچوں کو تنبیہ کرنی ہوتی تھی, وضو کرتے تھے, صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے, پھر اس کو ایک آدھ لگا بھی دی, اور فیس پہ تو لگا ہی نہیں سکتے, ایسا نشان نہیں لگا سکتے جو ایسی مار نہیں دے سکتے جس سے نشان پڑ جائے, رائٹ. سو اگر تنبیہ کے لیے کبھی اٹھانا بھی پڑ جائے ہاتھ, جو کہ میں نے دیکھا ہے خاصا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے اگر صحیح طرح نہ کیا جائے, تو اس کے پورے آداب ہیں. لیکن اگر یہ مار پیٹ, میں آپ کو آنیسٹلی اب ایک آدھ بڑی گرافک سٹوری بتا رہا ہوں, اور یہ میرے سامنے آئی ہیں ایک کاؤنسلنگ کے دوران. تو ایک بڑے ریلیجیس گھرانے میں جہاں ہسبینڈ جو تھے وہ وائف کے ساتھ بھی خاصے اگریسو تھے, تو وہ بچہ بھی بڑا, سب ایک ڈر کا ماحول تھا گھر میں. حالانکہ دیندار گھرانہ تھا, لیکن بنیاد کیا تھی؟ امپلیمنٹیشن کی, شریعہ امپلیمنٹیشن کی, ڈنڈا. اب وہ بچہ جو ہے, وہ بچہ جب گرو اپ ہوا اس ماحول کے اندر, تو آگے چل کے وہ بچہ حافظ بھی بن گیا ڈنڈے کے زور پہ, ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ بچہ جب حافظ بنا وہ تراویح پڑھاتا ہے, مگر جب اس کی کاؤنسلنگ سیشنز ہوئے تو پتہ ہی چلا کہ اس کے اندر دینداری بالکل نہیں, کہیں کچھ تھوڑا بہت ایمان شاید رہ گیا ہو, لیکن وہ ان ساری چیزوں سے ٹوٹلی نفرت کرتا ہے. اس کے دل میں اسٹرانگ ایورژن ہے, ٹو اے پوائنٹ کہ اس نے خود کنفیس کیا کہ اس کو قرآن کی طرف پاؤں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ کبھی کوئی غصے میں آ کے قرآن کے اوپر تھوک بھی دیتا ہے. آپ رو رہے ہیں, اس کو سویڈن کو رو رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں وہ اچھا جو ابیوز ہوا اس کی زندگی میں. ابھی میرے ساتھ ایک صاحب کا کانٹیکٹ کیا انہوں نے مجھے کہ ایسے علماء دیں جو ہم نے کوئی 1000 کے قریب وہ لوگ پکڑے ہیں فیس بک پہ جو بلاسفیمی کا کانٹینٹ ڈالتے ہیں, اور بڑی بڑی سزائیں ہو رہی ہیں. ایک خاص لائر ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے کام کیا. بٹ ہم چاہتے ہیں ایسا کاؤنسلر ہو علماء میں سے کوئی جو سمجھ تو سکے کہاں گڑبڑ ہو گئی, کہاں وہ بالکل سرکٹ جو ہے نا وہ بالکل ہی خراب ہو گیا. تو اب یہ بچہ جس کی کاؤنسلنگ چل رہی ہے بہتری کی طرف آیا, لیکن اس کے لیے سمجھے ڈیٹنگ سے آگے کی بھی چیزیں, کوئی بھی چیز ایکسٹریم تک جانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. تراویح پڑھا رہا ہے تو کہتا ہے تراویح, کہتا ہے وہ بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں. تو وہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی تراویح کیا ہوگا, رائٹ. سو اگر ہم نے اپنے طئی طور پہ اگر زبردستی زور سے دینداری نافذ کر بھی دی, بچوں کا دوست بنے بغیر, بچوں کے ساتھ ان کے ہمراز بنے بغیر, ان کے دماغ میں کیا تھاٹ پروسیس چل رہے ہیں, تو اٹ از لائکلی ٹو بیک فائر. یہ تو بہت ایکسٹریم ایگزامپل میں دے رہا ہوں. ایک اور ایکسٹریم ایگزامپل میرے کزن کا, میرا بھانجا ہے, اس کا کلاس فیلو تھا, میرا بھی اس نے ایک لیکچر دیا تھا جب شروع میں اس کو ہوا تھا. وہ بھی حافظ بنا, سب کچھ بنا, لیکن وہ بھی بلاسفیمی کا کانٹینٹ فیس بک پہ ڈالتا تھا. اور اس کا صرف یہ چکر تھا کہ اس کا جو ایک تھا وہ سختی کے خلاف تھا, اس کا ریاکشن ریبیلین سختی کے خلاف تھا بچپن میں ہوئی, اور ساتھ ساتھ کسی استاد سے اپنے ابیوز ہوا تھا. تو وہ جو ابیوز تھا اس کو ایکسٹریم تک لے گیا, رائٹ. سو اگر ابیوز ہم نے شروع میں ڈیٹیکٹ کر لیا, پکڑ لیا کہیں مدرسے کے اندر, کہیں کسی اور جگہ پہ, تو وہ بہت ضروری. سو کہنے کا مطلب ہم سب اپنے بچوں کو حافظ بنانا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں اچھے مسلمان بنے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اچھے مسلمان بننا. حافظ بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. ہمارے بڑے ایک تھے تبلیغ میں مولانا سید احمد خان صاحب, ان سے کسی نے آ کے کہا کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ حافظ عالم بن جائے. انہوں نے آگے سے دعا کی یہ متقی اور صالح بن جائے. وجہ کیونکہ قرآن میں کسی حافظ اور عالم کی سند کے ساتھ جنت کی گارنٹی نہیں ہے, اللہ کی رضا کی گارنٹی نہیں, وہ متقی اور صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ. سو یہ بات امپورٹنٹ. سارے صحابی یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول مجھ سے کرتے ہیں,
یہ ایک عجیب اللہ کے رسول کی صفت تھی، ہر ایک کو اپنی جگہ ہی سمجھتا. عمر بن العاص ابھی مسلمان ہو کر آئے، ابھی تک مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے. ابھی مسلمانوں کے آئے، تھوڑے دن میں ایک کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، اس میں آپ سے پوچھتے ہیں آپ مجھ سے سب سے محبت رکھتے ہیں نا؟ ارے بھائی عائشہ ان کی بیوی موجود ہیں، ابوبکر ان کے ساتھ ہی دوست موجود ہیں، علی ان کے داماد موجود ہے، فاطمہ ان کی بیٹی موجود ہے، آپ کو کیسے گمان ہوا؟ تو ایک پرسنل کرزمہ تھا آپ علیہ السلام کا. اور اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کیسے وہ قائم کرتے تھے. ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے زیادہ مسکراتا کسی کو نہیں دیکھا. سلام میں پہل کرنا ان سے مشکل ہوتا تھا. ایک ٹین ایجر کے ساتھ دو واقعات آتے ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور بھی آتے ہوں گے. ایک چھوٹے سے ایک صحابی تھے، ٹین ایجر تھے، ان کی ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی تھی، وہ مر گئی. آپ پوچھ رہے ہیں وہ ابا عمیر تمہاری وہ جو چھوٹی سی چڑیا تھی اس کا کیا ہوا؟ نغیر نام تھا. تو اس کو تو وہ جو تھے، وہ سوال یہ تھا، اس چڑیا کو نغیر کہتے ہیں اور عمیر غالباً ان کا نام تھا. تو اس کا وہ صحابی کے ساتھ کہاں ٹائم نکلا، 23 سال میں آخری آدمی تک دین پہنچانا ہے، پوری دنیا تک دین پہنچانا ہے، کتنے مشکل مہمات پیش ہیں، وہ کیسے ٹائم نکال رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک ہیومر بھی کر رہے ہیں. ایک اور صحابی تھے، ابو محذورہ نام تھا، ان کے ساتھ وہ اس وقت کہتے ہیں مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اذان کی آواز آئی، کیا تھا، کیا کانٹیکس تھا مجھے صحیح پتہ نہیں، لیکن اس کانٹیکس میں وہ ان کی آواز بڑی اچھی تھی، وہ اذان اپنے ساتھ گنگنانے لگے اذان کے الفاظ. تو جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹھٹک گئے، رک گئے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پڑھ دیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ نے صرف ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا پیار سے اور کہا کہ انکریج کیا اور کہا پڑھو تمہاری آواز بڑی پیاری، اس سم تھنگ لائک دیٹ. اور اس کے بعد انہوں نے اذان مکمل کی، اس کے بعد مسلمان بھی ہو گئے، اور وہ جگہ کے بال نہیں کاٹے انہوں نے ساری زندگی جہاں علیہ السلام. تو ایک بڑا پرسنل کنیکشن ہے، ایک بڑا اسٹائل. اس پہ ہم بالکل الگ ایک ورکشاپ کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ٹیچنگ اسٹائل کیا تھا. اس میں انالوجی، میٹافور کیسے ڈپلوائے کرتے تھے، کوسچن آنسرز کیسے لگاتے تھے، اندر سے آپ کی موٹیویشن کو کیسے انگیج کرتے تھے. وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے. میں اس میں نہیں جا سکتا کیونکہ آج کا اسکوپ وہ نہیں ہے. پر تربیت میں ایک سنگولر فیکٹر یہ تھا کہ آپ بڑا کلوز ہوتے تھے بچوں کی بھی، اور ان سے کنیکشن ایسا بناتے تھے جس سے وہ آپ کو اپنا دوست سمجھتے تھے، اپنے سے محبت کرنے والا سمجھتے تھے. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر ماں باپ ایسا کریں گے تو بچے اوپن اپ ہوں گے. اگر ماں نے، اگر میری اہلیہ نے پہلی دفعہ ان کو ڈانٹ دیا ہوتا جب کوئی انپروپریٹ بات انہوں نے کی ہوتی، تو وہ رازدار نہیں کبھی بناتے. پھر یہ کہ میں اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ بالکل فرینڈ کی طرح اس طرح سے کہ کھل کے وہ مجھے بھی کہہ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں بہت عزت ہے، سب کچھ ہے. بٹ یہ کرکٹ کے اندر وہ میری بالکل مجھے نہیں چھوڑتے. میں ابھی بھی 2 دن 3 دن کرکٹ کھیلتا ہوں. وہ اس میں نے اپنے حساب سے رولز بنائے کہ فاسٹ بال ایک اوور میں 2 ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ تو میری مشکل ہو جائے، مجھے فاسٹ بال کہاں نظر آنی ہے اسٹیج پہ. لیکن یہ کہ وہ میرے کو ٹف ٹائم بھی دیتا ہوں، بٹ میری ایک بڑی ایسوسیشن ان کے ساتھ اور بڑا ایک چیزوں کا رہتا ہے، جیسے کہ ان کے ساتھ کھیل کود میں بھی میں شریک ہوں، ان کے گیمز میں، ان کے فن ٹائم میں کیا چیز ان کو پسند ہے، کیا چیز ہے. تو میں بلکہ ایک دفعہ بڑا انٹرسٹنگ ڈائلیما پیش آیا کہ مجھے، کیونکہ ہم سارے بچے علماء بن رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں، تو ہمارے ایک پروفیسر جو لفظ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ان کو زیادہ ان چیزوں کا عادی نہ بناؤ، چاکلیٹس اور آئس کریمز اور اچھی ریسٹورینٹ میں ڈنر ٹھیک ہے تم افورڈ کر سکتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ افورڈ نہ کر سکے تم تو ان کو ان کی طرف لے جا رہے ہو. تو ہمارے بڑے اچھے اسلامک اسٹڈیز کے آکسفورڈ کے یا آئی تھنک کیمبرج کے ڈین رہ چکے ہیں ڈاکٹر افتخار زمان صاحب. آج کل تو رائے گنج میں مقیم ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، لیکن اس سے پہلے ان کا بڑا ایک وہ تھا، ہیڈ آف اسلامک اسٹڈیز تھے، بڑے زبردست آدمی ہیں. تو میں نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ بچوں کو کیا میں ذرا سا اس معاملے میں بہت زیادہ وہ کروں اور ان کو زیادہ آئس کریم اچھے ریسٹورینٹس میں. انہیں میاں آج کل کے دور میں تم اتنی حرام چیزوں سے ان کو روک رہے ہوگے، حلال چیزوں پہ بندش نہ کرو. حلال چیزوں میں ان کو جتنا اللہ نے تمہیں دیا اتنا افورڈ کر سکتے ہو. آئس کریم کھلانا ہے، کبھی اچھے ریسٹورینٹ میں کھلانا ہے، ان چیزوں سے منع نہ کرو، کیونکہ وہ بچہ جو ہے نا چیزوں کو یاد بھی رکھتا ہے. یعنی ویکیشن پہ لے جانا ہے، ویکیشن کو آپ میننگ فل بنائیں. ہم اس سال اسکردو گئے تھے. اسکردو میں جہاں آتی تھی یہ دیکھو تو کیسی پہاڑیاں ہیں، کیسا وہ نظام ہے، اس کے پیچھے کوئی اسٹوری ہے وہ سنا دی، اور وہ انگیج ہو جاتے ہیں بچے. دے ور اوور دا مون، اور دے ٹک آل دا انتظام فرام می. ماں اور حذیفہ اور مینیجنگ اور ٹکٹس وغیرہ بھی، ہر چیز جس سے بات کرنی ہے سورا فل مینجمنٹ میں اپنا اسکار کر کے ان کے ساتھ انگیج ہو رہا ہوں، اپنے پڑھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ انگیج بھی ہو رہا ہوں تاکہ وہ ٹو انشور کہ وہ دے ہیو دا بیسٹ فوڈ. پھر آخر میں وہ ڈی بریف ہو رہا ہے کہ واٹ ور دا ہائیسٹ پوائنٹس، دا موسٹ happiest points of this entire vacation, what were the lowest point of this vacation,
جہاں پہ مسئلے ہو گئے تھے وہ. تو وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, آپس میں انگیجمنٹ ہو رہی ہے. تو بچوں کے ساتھ انگیجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک ایسنس میں آپ قسم کا اسینشیل لائف اسٹائل یہ بتایا جا سکتا ہے. اچھا, ایک مار نہ کریں. اگر ایک بچہ ڈیوینٹ ہو رہا ہے اور مار بہت زیادہ نہیں سکتے اس کو, تو کیا کریں؟ اور ہمیں پریشان کر رہا ہے اس کا بیہیویئر, یا تو ہیلتھ وائز پریشان کر رہا ہے, اسپرچویلٹی وائز پریشان کر رہا ہے, ادب وائز پریشان کر رہا ہے, کچھ میں صفات ہمیں ایسی دکھ رہی ہیں, لالچی بہت ہے, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, پڑھائی میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے, کوئی اور چیز ہے. سو میں نے یہ کیا ہے کہ ایک پورا ہمارا ریچول ہوتا تھا کہ پوری کتاب بیٹھ کے, ایک کتاب لے کے میں کوشچنز لکھتا تھا اس پہ, اور بڑے ڈیپ کوشچنز ہوتے تھے, اور اسپاٹ پہ ڈال کے ان کی والدہ کے ساتھ ڈال کے بڑے ڈیپ سول سرچنگ کوشچنز ان سے پوچھتا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو, کیا یہ اچھائی ہے, یا اس سے لوگ تمہیں تھوڑے سا ایگزسٹنس ہے تمہارا, اس کے بعد تمہارا ایک امپریشن ہوگا, اس دنیا سے چلے جاؤ گے. سو جو تم کرنا چاہتے ہو, لوگوں سے انٹریکشن میں کرنا چاہتے ہو, چیز آنی چاہیے تمہارے. ول یو بی somebody who people would pray for, would you be somebody جس کو لوگ بددعائیں دیں گے؟ لوگوں کے دل کو خوش کرو گے, لوگوں کی دعائیں لوگے. اب یہ مثال کے طور پہ ایک ہمارے ماشاء اللہ بچوں کے نانا نانی دادا دادی سارے 80s کے ہیں اور زندہ ہیں, دعا بھی کیجیے گا ان کی صحت عافیت کے ساتھ, تادیر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر رکھے. تو ان کو سمجھانا, ان کو کنورسیشن کرنا کہ یہ تم ان کی گولڈ مائن ہے تمہارے لیے, میرے لیے بھی ہیں, تمہارے لیے بھی ہیں. تو ان کے لیے خدمت کرنا, ان کے ساتھ الگ سے ٹائم لگانا. اب وہ سارے کنورسیشن کے ذریعے سے ہو رہا ہے, اوور ٹائم کنورسیشن بار بار. ایک دفعہ ہمارے ایک بچے نے ماشاء اللہ گھر پہ ہوم اسکولنگ کرا تھا اس ٹائم پہ, مگر کوئی موقع ایسا آیا, کوئی گیم شیم ہو رہا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے ساتھ, اس نے غلیظ قسم کی جو ہے نا گالی منہ سے نکال دی. اب میری وائف بڑے شوق میں ایک دوسرے کی طرف, یعنی جس معصومیت سے اس نے نکالی, اسے احساس تھا کہ اس کو کچھ اندازہ بھی نہیں کیا بول رہا ہے. تو پھر میں نے اس کو الگ سے لے کے بیٹھا, میں نے کہا, پتہ یہ چلا کہ وہ اسکول گراؤنڈ, اسکول تو جا ہی نہیں رہا تھا, وہ فیلکن کمپلیکس میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے فٹ بال گراؤنڈ میں جب میچ ہوا, جب کسی کا گول مس ہوا, تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ کانٹیکٹ سے پک کرتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ جب کوئی نشانہ خط اس پہ نہ بیٹھے تو اس وقت الفاظ بولے جاتے ہیں. تو پھر ان کو بڑا سمجھایا کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جو امت, جو قوم الفاظ یہ سوئر ورڈز کرتی ہے وہ اللہ کی نظروں سے نیچے گر جاتی ہے. تو تم ایک طرف تمہارے منہ سے سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ کہف, اور دوسری طرف خیر رگڑا مار پٹائی کچھ نہیں, بڑی سیریسنس کے ساتھ, اپنی فکر کے ساتھ, اپنی آنکھوں میں وہ کہ بھائی دس از دا اینڈ آف دا ورلڈ. وہ کر کے ایونچولی پھر 1-2 مہینے بعد میری کنورسیشن مجھے یاد ہے کہ میں جا رہا تھا مسجد کی طرف, یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ہمارا. میں نے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ چل رہے ہیں الفاظ, گالیاں والیاں چل رہی ہیں وہ میچز میں اور سب؟ نہیں ابا, آپ تو ہم نے کبھی نہیں دوبارہ الفاظ دیے, اور اگر کوئی میچ میں بھی کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم نہیں کھیلیں گے اگر آپ اس طرح کے الفاظ بولیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے اوور ٹائم آپ اس کو نیل ڈاؤن کر سکتے ہیں, لیکن اندر سے ہو نا, ورنہ ادھر تو میرے سے دب جائے گا. اگر میں اس وقت تھپڑ لگاتا اس کو, کبھی تمہارے باپ نے ایسی گالی نہیں دی, تم کیسے دے رہے ہو, کبھی تم نے سنا گھر میں کسی کو گالی دیتے ہوئے, اور کہاں سے تمہارا یہ ہو گیا, اور پورے زمانے کو سنانے لگتا, تو یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا. وہ سامنے تو کچھ بھی کر سکتا تھا, اندر سے. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ مقصود اندر سے تبدیلی ہے. ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کر دیں. اچھا یہ بچہ جو ہے یہ ایک تو فزیکل ہے, ایک انٹلیکچوئل ہے, ایک اسپرچول ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے. تو اب یہ جنریشن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے, اس کا تو ورلڈ ویو بڑا فرق ہے. سو اب ان کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے؟ میں نے یہ کیا کہ بجائے اس کو کہ بالکل شن کروں, میں نے ان کو یہاں تک کہ کچھ ہالی ووڈ کی موویز بھی وہ خود ایڈٹ کر کے دیکھ کے, جو ان کے لیے اچھی ڈاکومنٹریز ہو سکتی تھیں, یا چیزیں جہاں پہ چیزیں ایسی تھیں جس کو میں تھوڑا سا اس کی تنقید کر سکتا تھا, اس کی خرابی نکال سکتا تھا, تو میں نے سافٹ ویئر سیکھا, اس میں سونی ویگس استعمال کرتا تھا, پھر ایک اور سیکھا. سو وہ میں نے ایڈٹ کر کے ان کو کچھ اور چیزیں, کچھ انگیجمنٹ کے لیے. اور پھر سوشل میڈیا پہ بہت سارا ایسا کانٹینٹ آ گیا جو مثال کے طور پہ چھوٹے والوں کو ہمارے برنسٹن بیئر کا بڑا اچھا لگتا ہے. اب وہ جو ہے وہ کرسچن ویلیوز پہ ہے, اگرچہ کرسچینٹی کو اس میں نہیں لاتے. دے آر ویری کلوز ٹو آر ویلیو. دا اونلی پرابلم از کہ اس میں ایکسیسو میوزک ہوتی ہے, اس کا کوئی آپ علاج نکال سکتے ہیں, لیکن ادروائز وہ جو ویلیو سکھاتے ہیں اور بہت فن ہے. مطلب میں نے بھی ان کو 2 بار تقریباً دیکھا ہوا ہے, اور اگر میں نہ دیکھوں بچوں کے ساتھ تو بچوں پہ وہ امپریشن بھی نہیں پڑتا. اور پھر اگر مجھے پتا ہو کہ وہ یہ چیز سیکھ چکے ہیں تو وہ اس سے مجھے کہاں استعمال کرنی ہے وہ چیز. مثال کے طور پہ اس کے اندر کچھ ایپیسوڈز میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ وہ آخری ٹائم پہ بچہ جو ہے نا ہر چیز جا کے کرتا ہے,
تب اس نے کیا لیسن کیا, اس کی پوری ایک ایونٹ ہوتی ہے, سیریز ہوتی ہے. پھر ایک میں آتا ہے جس میں کلاس میں ایک بلی ہے, اس سے کیسے ڈیل کر رہے ہیں, یا کچھ طرح کی چیزیں آتی ہیں. اچھا اب وہ ہم نے اگر ہم بالکل ہی شن کر دیں گے نا, بچوں نے کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھنا ہے. بجائے دوستوں کے ساتھ دیکھیں کچھ کریں, وہ ہم اپنے پاس ہی ان کی ایون آن لائن انٹرٹینمنٹ ایسی کر لیں جو ان کے لیے میننگ فل بھی ہو, پرپزفل بھی ہو, اور اس میں وہ جو قباحتیں ہیں وہ ہم ریموو کر سکیں. کیونکہ بہت کچھ میڈیا میں آ رہا ہے, تو LGBTQ اوپن آ رہا ہے, تو ہم کہاں تک دکھائیں گے وہ چیزیں. سو اس میں ہمیں ایک وہ کرنا پڑے گا. لیکن اس کا ایک بڑا میڈیکل اور فزیکل وہ بھی ہے. اگلی سلائڈ پہ آئیے گا. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ریکمنڈیشن جو ہے کسی جماعت اسلامی, کوئی دارالعلوم, کوئی کسی اس میں شائع نہیں ہوئی. یہ امریکن پیڈیاٹرک جرنل میں شائع ہوئی ہیں, جو بچوں کو آبزرو کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آٹزم, اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر, ڈسلیکسیا یہ کس طرح سے بڑھ رہے ہیں, اور کیا وجوہات ہیں ہمیں نہیں پتا. بہت ساری چیزوں میں, کچھ چیزوں میں ایکسیسو اسکرین ٹائم کا کوریلیشن ہے. اور آپ ان کی گائیڈ لائنس دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ٹھیک ہے کبھی کبھی کوئی چیز ہوئی تو دے دی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اپ ٹو 2 years اسکرین ٹائم کو ہی منع کر رہے ہیں. 2 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ no more than 1 hour screen time for the children ages 2 to 5. This allows more time for other activities emphasizing body movement. ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کمپلیمنٹ کریں آؤٹ سائڈ ایکٹیویٹیز سے. ہم بھی, ہمارے لیے بھی, ہماری آئیز کو بچانے کے لیے, سب کے لیے ہے کہ یہ میں نے فیل کیا میری آئیز بہت بہتر ہونا. ایکسیسولی کبھی کوئی پروجیکٹ ہے نا, جب میں پریزنٹیشن, جیسے یہی پریزنٹیشن بنانے میں مجھے, ابھی تو میں نے نہیں بنائی, تو پہلے کی بنی, لیکن مجھے بنانے میں میری آنکھیں جو تھی نا وہ تھوڑی دیر میں فونٹس لوز کر جاتی تھی. تو پھر میں نے ایک پرنسپل پڑھا کہ آپ کا, اس کا پرنسپل کا نام ہے 20-20, اس طرح سے کچھ کر کے, اور وہی پرنسپل ہے کہ آپ ہر 20 منٹ کے بعد, تقریباً 15-20 منٹ کے بعد, آپ 20 میٹرز کی دور کی چیز کو, 20 ایکچولی فیٹ تھا قلب, اس کی دور کی چیز کو آپ غور سے دیکھیں گے فار 2 minutes, پھر آپ اسکرین کو دیکھنا شروع کریں گے. اور وہ بچے جو مستقل گیمنگ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو ان کی آئیز کا ظاہر ہیلتھ افیکٹ ہوگی اس چیز کی. یہ اگین آپ اس کو چیک کریں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ آپ دیکھیں. مجھے اگر خدا نہ کرے چینج ہو گئی ہو, یہ شاید میں نے 1 سال پہلے ڈالی تھی, اگر چینج ہو گئی تو مجھے بتائیں, اپڈیٹ کریں تو کیا کہتے ہیں. ایک بہت بڑی تحقیق آپ کر لیں, آپ دیکھ لیں. ہمارے ایک بزرگ ہوتے ہیں, میرے سسر کے دوست ہیں, شیخ تقی کے بھی بہت اچھے صاحب نسبت بزرگ ہیں, سعودیہ میں کہیں ہوتے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ ایک سے ایک دین دنیا میں, بہت پیسے والے بھی اور دیندار بھی, بہت نکھرے ہوئے بچے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے جو ہے نا دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے بڑے سٹارز ہیں, آپ نے کیسے تربیت کی؟ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. یہ میں اس سائڈ سے مخاطب ہوں, اور اس سائڈ کے لیے بھی امپلیکیشنز ہیں کہ میں نے ان کی اماں کو بڑا خوش رکھا. تو یہ ایک بڑی امپلیکیشن تھی. اچھا, دوسری چیز یہ تھی کہ ان کا بیٹا ایک دفعہ مجھ سے کیس بل ملنے آیا, اور وہ بھی بڑا میراکلس اس کا تھا کہ وہ سعودیہ میں کسی ایکسیڈنٹ میں بالکل اس کی کمر ختم ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل نئی زندگی دی تھی, وہ کیا تھا. اس نے ایک اور بات بتائی, میں نے پھر اس سے سوال کیا, اس نے ایک اور بات بتائی کہ والد صاحب عشاء کے بعد آتے تھے تو لٹرلی 1.5-2 گھنٹے تک وہ یوں کر کے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے تھے. ویسے بھی دعا کرتے تھے اوپنلی, لیکن پھر بہت دعا کر رہے ہوتے تھے. کوئی بات جو ہم نے پہلی سلائڈ میں کی اور آخری میں ایمفسائز کریں گے کہ لاٹ آف پریئرز آر نیڈیڈ فار مائی سیلف, فار مائی کڈس. یعنی میں اپنی بات نہیں کر رہا, آپ کی اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کس کو کہاں محفوظ کرتا ہے, کس سے محفوظ کرتا ہے. بڑے جہاں والدین کے اندر جھگڑا ہے, جہاں ایک تو ہوتا ہے گڈ نیچرڈ بینٹرنگ, اس نے جواب دیا, آپ نے جواب دیا, اور پھر سب کو پتا ہے کہ کوئی سیریس ایشو نہیں ہے, دے ول بی ون آفٹر, مطلب یہ کستے تو ہیں جملے ایک دوسرے پہ, لیکن ایک اخلاقی لمٹس ہیں, اور پتہ ہے غصے سے نہیں کرتے, ایک دوسرے پہ پوائنٹ مار رہے ہوتے ہیں. اور ایک بات ہے کہ میرے خیال اس دور میں بڑی حد تک جو ہے نا وہ مرد جو ہیں انہوں نے ان کو ایک سمجھنا ہے, چیزوں کو دیکھنا ہے, اور چیزوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں 2 سال تقریباً جو جہلم رہا نا, تو اب یہ الگ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں میرٹل سے اس کا, لیکن خواتین کا ایک وہ ہوتا ہے. اب جیسے میں ہفتہ ایک آف لیتا تھا, آف نہیں لیتا تھا, کام کرنا ہوتا تھا, یہیں سے ورک فرام ہوم ہوتا تھا میرا, ادروائز میں وہاں پہ ہوتا تھا, ویکینڈس پہ آتا تھا. تو جیسے میں آتا تھا ہفتے کے شروع میں, تو اس وقت مجھے بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ملتا تھا, آ گئے ہو, یہ ہے وہ ہے. اس ویک کے چلتے چلتے تیسرے دن میں بھی کچھ اندر ہو جاتا تھا, میں کہتا تھا کہ یہ پوچھا کون سا لگا ہے, اس کے اندر کون سی خوشبو استعمال ہوئی ہے, بہت ہی خراب خوشبو ہے, اس کو چینج کرو, یہ چیز یہاں کیوں رکھی ہے, وہ چیز وہاں کیوں. تو مجھ سے وہ مڈل آف دا ویک کہتی تھی تم واپس اسلام آباد کب جا رہے ہو. ابھی بھائی 1-4 دن برداشت نہیں ہوا تم سے,
پھر جیسے جیسے ہفتہ ختم ہوتا تھا کہتی تھی اچھا پھر کب آ رہے ہو, اس وقت مزہ ہی نہیں آیا, تھوڑا دن اور گزارو. سو یہ چیزیں رہتی ہیں, لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے, آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے, اور زیادہ ذمہ داری ہماری مردوں کی آتی ہے, خواتین کی بڑی حد تک آتی ہے. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا, ٹیل آف ٹو انڈر گریڈز میں اس کو کہتا ہوں. اس میں جو لیسن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ لیسن ہے. ہوا یہ کہ ہمارے پاس ایک بورن اینڈ ریزڈ ان یو ایس گلف کوسٹ پہ ایک صاحب رہتے تھے, پی ایچ ڈی تھے مرین سائنسز میں, وہ میری یونیورسٹی سے پڑھ کے گئے تھے تھوڑا سا. تو ہمارے عید سے پہلے میاں بیوی دونوں ہمارے پاس سینٹر میں آئے اور ہم سے ایک ریکویسٹ کی, بڑی عجیب سی ریکویسٹ تھی. وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ ہم سے ہمارا بچہ الگ ہو گیا ہے, ہم نے بڑا اچھا سا اس کا پوری زندگی امریکہ میں کمایا, خوب کمایا, پورا محل جیسا گھر بنایا, 2 بیٹیاں تھیں, ایک بیٹا تھا, بیٹے کے لیے الگ محل تھا, بیٹیوں کے رہنے کے لیے الگ فلور تھا, سب کچھ تھا. لیکن وہ بیٹا جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اور اس نے شادی کر لی ہے ایک گوری سے, اور بالکل ہم سے الگ ہو گیا. سو وہ بالکل ملنا بھی پسند نہیں کرتا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ عید آنے والی ہے, اس پہ آپ ہمیں اس سے کسی طرح ملا دیں, آپ کی کمیونٹی میں رہتا ہے, آپ کے ٹاؤن میں رہتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کا ہم پلان بنانے لگے کس طرح سے ہوگا. تو ہم نے کہا اس طرح سے باربیکیو ہوگا, اس کو انڈیپینڈنٹلی انوائٹ کریں گے اور انڈیپینڈنٹلی انوائٹ کر کے اس کو بلائیں گے, اور اس کی یہاں سے پیرنٹس کو بتائیں گے نہیں اس کو, اور پھر دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے تو شاید کچھ آئس پگھلے اور یہ دوسرے سے مل جائیں. اور چونکہ اپنی بیوی کے بغیر ہوگا تو شاید یہ نیچرلی ایکٹ کریں. سو ہم نے وہ پورا سیٹ اپ کیا, باربیکیو کیا, سب کچھ کیا. اچھا وہ نماز میں دونوں پہنچ گئے مسجد کے اندر, جو پریئر ہال تھا ہمارا مسجد کے اندر. تو وہ جیسی نماز ہوئی تو ظاہر نماز ہوئی تو شروع میں تو کوئی نہیں دیکھتا, تو بچہ بھی آیا تھا, مسلمان ہی تھا ظاہر. تو وہ جب نکل گئے تو ایک طرف سے پھر ان کے فادر آئے وہاں پہ, تو میرے سامنے چونکہ سیٹ اپ سارا میں نے کیا تھا تو میں, لیکن وہ سین نہیں بھولتا کہ فادر جو ہے وہ اس کو عید پر حق کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ بچہ جو ہے نا اس کو لٹرلی پش کر رہا ہے. یعنی وہ میں سین اپنی آنکھوں سے, ابھی مجھے گرین کارپٹ اس کے سامنے دونوں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کی والدہ پھر گھر آ کے میرے بہت دیر تک روئیں, اور ہم اچھا وہ میرے پیچھے پڑ گئے, جو دوسرے لڑکے بھی تھے میرے ساتھ جو گورے تھے, گوروں کا جو ٹرائب تھا, کیونکہ وہ اس کو نکال کے لے آئے تھے وہاں سے. سو وہ کیس جو تھا بالکل ہی آئی ڈونٹ نو, اللہ تعالیٰ نے اگر ہدایت دی ہو, لیکن وہ ہمارے بس کا نہیں تھا. اس کے برعکس ایک اور لڑکا تھا جو وہاں امریکہ بھیجنے سے پہلے, پنڈی کا ایک لڑکا تھا, اس کے ماں باپ نے, اس کے خالو نے ہم سے کانٹیکٹ کیا شکاگو سے. اس کے خالو جو تھے وہ ہمارے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا گئے, مسجد کی جماعت, مسجد کے ساتھ جو لوگ تھے, اور وہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا, ہمارے ساتھ مسجد میں ہینگ آؤٹ کرتا تھا, ہمارے ساتھ کوک کرتا تھا, ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا. اتنا کوئی ریگولرلی وہ ریلیجس نہیں تھا, لیکن نماز کی اس کی عادت پڑ گئی. آگے اس کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر چلا تو مجھ سے اس کی شریعہ کمپلائنس ایشوز پوچھتا تھا, تو میں اس کو گائیڈ کرتا تھا کہ شادی کر لے, یہ کر لے, وہ کر لے. سو وہ آگے تک کنیکٹڈ رہا اور مسجد سے کنیکٹڈ رہا, حالانکہ اس کا بہت کوئی اسٹرانگ اسپرچل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. بٹ اٹ از آل اباؤٹ کہ کس صحبت میں ہم ان کو جوڑتے ہیں, اور اگر یو ایس وغیرہ کا معاملہ ہے تو مسجد کی جماعت میں اور دوسری چیزیں بہت اہم ہو جاتی ہیں. اچھا اب یہ اسلام میں ہمیں پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں سے یا اس سے مایوس ہو جائیں. تھوڑا سا آگے کلک کیجیے گا. اگر گاڈ فاربڈ ایسا ہو جائے کہ میں ابھی آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ یہ ہمارا ایک بچہ تھا ایک اسکول کے اندر, مجھے پتہ چلا, مجھے اس کو تھوڑا سا اس کو مینٹورنگ کے لیے بلایا گیا. وہ اس کے ماں باپ بہت نیک, اس کے والد صاحب اتنے نیک کہ ان کی فیملی نے ان کی والدہ کے صدقہ جاریہ کے لیے ان صاحب کو 1 سال حرم میں پلیس کیا تھا, صرف وہاں پہ, حالانکہ کھاتے پیتے لوگ, کہ وہاں کی جھاڑو دیں گے. تو یہ والد صاحب یہ تھے جنہوں نے حرم میں 1 سال جھاڑو دی ہوئی ہے. آئی کی ناٹ گیٹ دیئر, نو وے, رائٹ. اور ویسے بھی بہت دیندار تبلیغی آدمی سب کچھ, لیکن وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس سے ڈسکنیکٹ اتنے تھے کہ ہم نے بولا اسکول کے اندر سیل فون لانا الاؤڈ نہیں ہے, آپ کا بچہ سیل فون آپ نے اس کو کیسے دیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ سیل فون کمپلسری ہے اسکول. پھر وہ اچھا خاصا جو یعنی ایکسٹورشن ہوتا ہے, اپنا اس نے گینگ بنایا ہوا تھا, ایکسٹورشن کرتا تھا پیسے بچوں سے اور دوسرے کام ایسے کرتا تھا. خیر ابھی مجھے پتہ چلا وہ والد صاحب پھر ملے, میں جو تھا خیر ان کو بڑا والد صاحب کو ملا, میں نے بڑا شرمندہ بھی ہوا, میں وہ بھی بڑے شرمندہ ہوئے کہ وہ بڑے اچھے ہمارے سسر کے دوست بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابھی مجھے ملے کہ نہیں, وہ بچہ جس کے بارے میں اپنے فکر کی, وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹریک پہ آ گیا ہے, اس نے وقت بھی لگایا, اس طرح سے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں, وہ کی ہیں. خاص بچے سے دوبارہ ملا تو نہیں, لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی. حسن البصری کا ایک واقعہ آتا ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون تھیں جس کا جو نیک خاتون تھی اور حسن البصری کی شاگردہ بھی تھی, اور
ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، تو وہ سنگل پیرنٹ تھیں، تو انہوں نے ریز کیا تھا کہ بچہ جو تھا وہ وہاں کی لڑکوں کے ساتھ بازار میں بیٹھ کے اس کے اخلاق بگڑتے چلے گئے اور وہ بے دین ہو گیا، بد اخلاق ہو گیا، بازاری قسم کا بن گیا۔ تو وہاں پر وہ حسن البصری کو کہتی رہتی تھیں، اتنے بڑے شیخ ہیں اس وقت، تو ان سے بڑا کوئی تھا نہیں بغداد میں، تو وہ جا کے اس کو نصیحت کرتے تھے اور وہ بچہ ان کے قابو نہیں آتا تھا۔ تو اس بچے کو ایسی کوئی بیماری ہو گئی جو کہ بالکل فیٹل بیماری تھی، اور وہ آہستہ آہستہ اس کی حالت اس میں گرتی رہی۔ تو اس کو اپنے مرض وفات میں یہ ریلائزیشن ہوئی کہ میری ماں نے میری کیسی فکر کی اور میں نے کس رستے پہ زندگی گزاری، اور شیخ نے بھی مجھ سے کہا۔ تو اس نے مرنے سے پہلے شیخ سے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ شیخ کے پاس جائیں، حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس جائیں، اور ان سے کہیں کہ وہ تھوڑا سا وقت مجھے مل جائیں میری مرنے سے پہلے، اور میں ان سے بات چیت کروں۔ یہ والدہ جب گئیں، اچھا حسن البصری پوری امت کا ساسہ ہیں، ان کا ایک روٹین ہے، وہ تدریس بھی دے رہے ہیں، وہ صاحب نسبت بزرگ بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں، تو انہوں نے کہا بی بی کیلولے کا وقت ہے، میں تھوڑی دیر میں ہی آ سکتا ہوں۔ اتنا کہہ دیا۔ اتنی دیر میں یہاں ہوا کہ یہ واپس پہنچی، تو اس نے حسن البصری کو یہ بھی تھا کہ اتنی دفعہ میں اس کو کہہ چکا ہوں، بلا چکا ہوں، اس پہ تو کوئی اثر پڑتا نہیں ہے۔ تو یہ لڑکا جو تھا یہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو رہا تھا، تو یہ اس حالت میں اس نے کہا کہ امی میں اتنا گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ اس وقت کا امام جو مرتے وقت بھی اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا، وہ اتنا مجھ سے مایوس ہے کہ اس نے آپ کو یہ جواب دے دیا، تو امی آپ ایسا کیجیے گا کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیجیے گا، اور آپ مجھے جب میں مر جاؤں تو مجھے میری گردن میں کپڑا ڈال کے مجھے بغداد کی سڑکوں پہ گھسیٹیے گا اور سب کو بتائیے گا کہ اس نے یہ ایسا تھا اور اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ اور توبہ کرتے کرتے پھر اس دنیا سے وہ، یعنی اس طرح سے اس حالت میں، اس ندامت کی حالت میں، اس توبہ کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی ماں جب رو رہی تھی اس کی لاش پہ، تو اس کی دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی، اور حسن بصری رحمہ اللہ دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ حیران تھے اور دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا آپ ظہر کے بعد تشریف لائیں گے، آپ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا جب میں سو رہا تھا تو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مجھے آواز آئی کہ کیا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ ایک اللہ کا ولی جو ہے اس دنیا سے جا رہا تھا اور تم اس کے لیے موجود نہیں تھے۔ تو اس میں لیسن کیا ملتا ہے کہ اس نے زندگی کیسی گزاری، that did not determine his fate۔ اس کا ایونچوئل جو آؤٹ کم تھا وہ اس چیز سے پتہ چلا جس چیز پہ اس کی موت ہوئی۔ تو ہم اپنے بچے جن کو ہم نے ٹریلینز آف ڈالرز کا کہہ دیا اس کے عوض بھی ہم نہیں دے سکتے جتنے قیمتی ہیں، تو کسی بچے کے بارے میں مایوس تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، کیا دعا کرنی ہے، کیسے اس کو لے کے آنا ہے، کیسے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے۔ میں اس کے بہت سارے قصے آپ کو سنا سکتا ہوں جہاں پہ وہ ریوائول ہوا ہے، اور ایسے قصے جہاں ریوائول کی کوشش ہو رہی ہے اور حالات مایوس کن ہیں، لیکن وہ ماں باپ جو ہیں ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں چھوڑنی، آپ نے ان کے ساتھ ملنا نہیں چھوڑنا، یہ جو بھی کریں، یہ نماز نہ پڑھیں، یہ ڈرنک کر رہے ہوں، یہ ڈرگز میں مبتلا ہوں، یہ وومنائزنگ کچھ بھی کر رہے ہوں، آپ نے اس کے باوجود ان کے ساتھ امید رکھنی ہے اور ان کے ساتھ اپنا کنیکشن رکھنا ہے، ان کو آہستہ آہستہ جو چیز سننے کے لیے تیار ہوں ان کو سنانا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہماری فیملیز میں تو اکثر ایسے کیسز نہیں ہوتے، بچے ماشاءاللہ یہاں تربیت پاتے ہیں اسکولز میں، اچھے اسلامک اسکولز میں، LTL ٹائپ میں۔ سو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ان کو ایک نظریاتی چیز بھی مل رہی ہے، شروع سے ان کو ایک ٹیسٹ بھی مل رہا ہے۔ اب یہ جو 7-8 ایریاز ہیں اس پہ ہم کبھی اور بات کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ چیز ہونی چاہیے تھی اسکول کے اس میں انکارپوریٹ ہونی چاہیے کہ ان کی فار ایگزامپل اسپریچول ڈیولپمنٹ کا ایک الگ پلان ہونا چاہیے، ماں باپ کے پاس بھی اور ان کے پاس بھی۔ ایک چیز جو تھوڑی سی ہمیں بہت فائدہ مند لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ، اور کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہے کہ کچھ 10 منٹ 15 منٹ بھی تعلیم ہو جائے، اور اس میں ایک تھیم ہو جائے کہ ایک ہم کچھ قرآن کا سبجیکٹ لے لیں، اور کچھ ہم نے ایک شروع میں کیا تھا اللہ کا ایک نام تھا کہ اللہ کا تعارف ہونا، اس کے میننگ کیا ہیں، اس سے ہم اللہ سے مانگ کیسے سکتے ہیں۔ ایک ہم نے سنت لے لی، ایک سنت سیکھ لیں، ہاتھ دھونے کی سنت، رات کو سونے کی سنت۔ تب جیسے مریم 6 سال کی تھی جب اس نے پہلی دفعہ یہ سنت پڑھی کہ سنی کہ خود بھی وہ تعلیم کراتی ہے، اب اردو اس سے بچوں کی اردو بن جاتی ہے کہ زیادہ تر کتابیں اردو میں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھ سے اس کے بعد کہا کہ اب مجھے یہ تو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کھانے کے ہاتھ بھی، تو وہ پہلے میں نہیں کرتی تھی، اب میں کرتی ہوں۔ ایک میں نے تھوڑا سا گرافک ڈیٹیلز کے ساتھ، ایک صاحب میرے پاس آئے تھے تو وہ کہتے تھے بچے کے پر اثر کوئی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اثر کیا ہو گیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے کچھ بتائیں، سائیکولوجیکل تھا، اثر تھا، کیا تھا وہ تو اللہ بہتر جانتا۔ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایونٹ ہوا تھا وہاں پہ، ایک کہیں کو گیا تھا واش روم میں کسی جگہ، اور اس کے بعد سے وہ کسی اسکول کا واش روم تھا، بہت
گندا سا واش روم تھا کیا تھا، تو اس کے تو پھر میں نے بچوں کو بتایا کہ آپ علیہ السلام کی سنت تھی کہ سر ڈھک کے جاتے تھے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جاتے تھے، تو تم اس چیز کا اہتمام کرو. میں نے دیکھا بچوں پہ اس گرافک انسیڈنٹ کے ساتھ بتانے کے ساتھ کہ وہ بچہ ایسا بیہیو کر رہا ہے، وہ تو مریم جو ہے سوتے میں سے بھی جاتی ہے تو اس نے ایک دراز میں رکھی ہوئی ہے اپنی فلاپی رکھی ہوئی ہے پنک رنگ کی، تو وہ پہن کے عبداللہ بھی، تو وہ چیزیں بچوں پہ آپ وہ اثرات ڈال سکتے ہیں شروع سے. اچھا اس کا سیکنڈ نیچر بن جائے گا اگر آپ نے اس کو بچپن میں اس میں نقش کر دیا اس کی پرسنالٹی میں. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جس کو کنورسیشنز کو لے کے ہم ان سے کر سکتے ہیں، یعنی ان سے کیا کنورسیشن. تعلیم کا ایک 10-15 منٹ بن گیا، پھر ان کی آئیڈینٹی، ان کا پرپز کیا ہے. یار وہ او لیولز کا میں نے اس کو 3 مینڈیٹ دیے کہ جی اچھے نمبر لانے، وفاق کا امتحان تم دے رہے ہو رابعہ کا 4 سال کا، تو اس میں اچھے نمبر آنے چاہیے، اور اے لیولز میں بھی بی نہیں آنا چاہیے، اور نماز میں مجھے تم پیچھے نہ ملو. تو اب جب نماز آگے پیچھے تو پرائرٹیز مجھے کمیونیکیٹ کرنی ہے، آف لے لے یار کوئی نہیں، 1 سال آگے بڑھ جائے کوئی وہ نہیں ہوگی، لیکن نماز مجھے پہلی صف میں چاہیے. تو والد پرائرٹی بتائے گا نا، اور اپنے ایکشن سے بتائے گا. اگر میں خود فرسٹ صف میں نہیں ہوں تو وہ کہے گا یار بلا وجہ کی تو ذرا سا کوئی کال آتی ہے پیچھے ہو جاتے ہیں، سلام ملتا ہے ان کو. تو وہ چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ what you saying is loud, what you doing is so loud that I can't hear what you do or what you're saying. So وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. ایک بڑا اچھا یاسر قاضی صاحب کو میں لمز جو لے گیا تھا جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اس میں انہوں نے ایک بات کہی، کسی نے پوچھا تربیت پہ سوال، تو انہوں نے کہا موٹی سی چیز ہے کہ آپ کا کہنا نہیں کام آتا، آپ کا کرنا کام آتا ہے. اور ایک ایگزامپل انہوں نے ایسی گرافک پیش کی جو میں جس سے گزرا ہوا تھا. میری بیٹی کی ایک ڈائیورس ہوئی، اللہ کا شکر 1 سال میں اس کی دوبارہ شادی ہو گئی، لیکن وہ جو انہوں نے جو بات کی وہ بالکل میں اس سے گزرا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ جو پیرنٹس جو والد ابیوزو ہوتا ہے نا اور والدہ کو فزیکلی ابیوز کرتا ہے، تو اس کیس میں جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ اپنے بچپن میں وہ والدہ کے ساتھ سمپتھائز کرتا ہے، وہ والد کو ولن سمجھتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے he ends up doing the same thing with his wife. اتنا اسٹرانگ وہ ہوتا ہے اس کا یعنی امپریشن ان کی پرسنالٹی پہ. تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں اچھا اسی لیے کہیں بھی ہم کرتے ہیں نا VC غزالی یونیورسٹی میں بنا یا القادر یونیورسٹی، تو ہم تربیت کا بڑا اسٹرانگ ایجنڈا تھا. اگر مجھ سے تربیت نہیں اسٹارٹ ہو رہی، ہمارے ٹاپ مینجمنٹ سے اسٹارٹ نہیں ہو رہی، تو پھر تربیت کہیں آگے نہیں جا رہی. تو اگر ہمارا اسپرچویلٹی کا جنی آپ سے سوچے نا کہ میں ٹھیک ہے بڑا جی ماشاء اللہ میں نے درس نظامی کر لیا، میں تبلیغ میں 7 مہینے لگا لیا ہے، میں نے بڑے بڑے بزرگوں سے، وہ شیخ خواجہ خان محمد صاحب سے میں نے نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کر لیا، لیکن I still know my gaps. آپ علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی ہے اپنے وصال سے پہلے، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہے. علماء نے ایک کوسچن ریز کیا ہے کہ آپ نے کیا اس میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کو راستہ دکھا دے. آپ تو خود اپنے انعام کی اور برکات کی پیک پہ تھے، اور مغضوب اور ضالین کا تو قصہ ہی دور ہو گیا تھا، وہ تو دنیا کو سے نکالنے والے تھے. تو آپ کو آخری نماز میں سورہ فاتحہ کی کیا حاجت رہ گئی تھی؟ اس کا جواب یہ دیا کہ اتنے درجات ہیں اللہ سے قربت کے کہ جب اللہ کے رسول بھی اس کے آگے وہ ہیں، تو میں اور آپ تو ہمارے تو انفینٹ ہے. تو مجھے وہ سفر اگر میں نے اپنا بند کر دیا نا، اپنی اسپرچویلٹی کا، اپنی اللہ سے قربت کا، اپنی ریفائنمنٹ کا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے بچے ریفائن ہو جائیں. تو فوکس ہیز ٹو بی آن می کہ میں رات دن کیسے گزار رہا ہوں، روٹینز کیسے امپروو کر رہا ہوں، اس میں میننگ فلنس آ رہی نہیں آ رہی. اور آخری چیز جس پہ بس بات میں ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ جب میں یہ کہتا نا میرے بیٹے سے کہ بیٹا تمہیں بہت اچھا ڈاکٹر بننا ہے، بہت اچھا انجینئر بننا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سیل میں ہو کہ ان کی فنڈامنٹل آئیڈینٹی اور ان کا پرپس جو ہے وہ عبد ہے، اللہ کا عبد ہونا ہے. تو غلام ہو، تمہاری مرضی نہیں ہے کوئی، تمہاری ضروریات وہ اس نے پوری کرنی ہے اور تم اس کے غلام ہو. اور عبد کا یہ کانسیپٹ ہے نا اتنا عظیم ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے ہم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، جب اس کو انٹر کرتے ہیں جس دروازے سے شہادت، کلمہ شہادت کا جو ڈور ہے، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عبدہ ورسولہ، محمد عبدہ ورسولہ. عبد پہلے کہہ رہے ہیں، رسول بعد میں کہہ رہے ہیں. یعنی اس ہستی کے لیے بھی اٹ از سچ اے پریولیج کہ وہ اللہ کے غلام ہے. میں ایسی ڈاکٹر صاحب اور میں جانتے ہیں، میں کیسبیل میں ڈین ڈائریکٹر تھا، تو وہ گاڑی میں ڈرائیور ہے جی، وہ سامان اٹھانے کے لیے بھی کوئی بندہ آ گیا، 4 لوگ آس پاس ہیں، انہی پوزیشن پہ رہا ہوں. تو اس زمانے میں عمرہ کرنے قرآن ختم ہونا چاہیے، اتنے طواف ہونے چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے،
میں آیا ہوں پھر پتہ نہیں کب آؤں گا, رمضان کو عمرہ ہے. یہاں تو شرطیں آپ کو بالکل غلام بنا دیتے ہیں نا. وہاں تو آپ کو جو ابدیت کا جو خناس جو نکل گیا تھا دماغ سے, خناس آ گیا تھا ڈین ریکٹر کا, وہ تو نکل جائے گا یہاں سے آ کے. تو اس میں نے جب میری نظر پڑی, ایک انڈونیشین ملیشین ٹائپ بندہ تھا, صرف بہت ہی پتلا دبلا بڈھا, بالکل 70 کا ہوگا, کس کا ہوگا, اس کو بھی دھکے پڑ رہے تھے, بلکہ اس کے تو منہ پہ کندھے لگ رہے تھے. وہ جو تھا اس کے چہرے مسکراہٹ تھی. تو مجھے ایک دم ریئلائزیشن ہوئی کہ اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ اور میری اسٹیٹ آف مائنڈ میں کیا فرق ہے. یہ اپنے محبوب کی تلاش میں یہاں پہ آ گیا ہے اور اس کو فرق نہیں پڑتا, اس کو دھکے مارو یا کچھ مارو, ایک انتظار میں کھڑا ہے, جو اس کا حکم ہے اس کے پروٹوکول کے مطابق وہ حاضر ہوگا. وضو توڑ کے تو حاضر نہیں ہوگا نا, اس کے مطابق حاضر ہوگا, اپنا جائے گا واش روم, جائے گا وضو کرے گا واپس. تو یہ تو تسلیم و رضا کی اسٹیٹ میں ہے. اس کا میری طرح کے جو KPI سسٹم ہے نا, وہ نہیں چل رہا کہ اتنے قرآن ختم کرنے. یہ تو اس وقت بھی عین ابدیت کی حالت میں. تو ہم جو آئیڈینٹی دیں اپنے بچوں کو, وہ اللہ سے ایک تعلق والی کہ عبد ہے, وہ سب سے بڑا ریلیشن شپ ہے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق والی, جس طرح ابلیس ایک بڑی فورس آف ایول ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی فورس آف گڈ ہے. ان کو ہماری قربت کے باوجود ہم نے ان کو صحیح سمجھا نہیں اور صحیح طرح اپنی زندگی میں لے کر نہیں آئے. ان کی تعریف کی, ان کی حلیے کی تعریف کی, بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی زندگی سے ایسے لیسنس نکلتے تھے, تربیت کے, ٹیچنگ کے, اسٹریٹجی کے, لیڈرشپ کے, خاندان کو چلانے کے, فائنینسز کو مینج کرنے کے, سیاسی طور پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کہاں سختی دکھانی ہے کہاں نرمی دکھانی ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اسٹریٹجک تھنکنگ میں, جو سانسو نے لکھی ہیں پتہ نہیں کتنے سال پہلے, آرٹ آف وار میں, آپ نے اس کو بہترین طریقے سے کر کے دکھایا. تو وہ پھر دوسرا رول یہ ہے, تو آئیڈینٹی اس کی جو ہے نا عبد اور امتی والی, وہ اپنے کانورسیشنز میں ہمیں لانی ہے بار بار. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سکلز اور دوسری چیزیں میں سوری وہ لے کر نہیں آیا, لیکن میں کسی وقت حماد بھائی سے وہ شیئر کر لوں گا. تو آپ لوگوں کا کوئی گروپ تو ہوگا نا جس پہ وہ شیئر ہو سکتی ہے. تو وہ دعائیں ہیں کچھ جو میں آپ سے شیئر کروں گا, جو آپ نے اپنے لیے بھی مانگنی ہے, اپنے بچوں کے لیے مانگنی ہے, تو ون ون ہے, دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ کو بہت جزائے خیر دے. بیٹھنے کے لیے کوئی سوال جواب ہے تو کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم ہے یا 5 منٹ ہے. جی جی سر کچھ نہ آپ کا شکریہ. آپ ایک بات آپ نے کہی کہ ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارا اسٹیپ ہے اویکننگ, ریئلائزیشن, ٹھیک ہے, کہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ کام کرنا ہے. دوسری چیز ہے ماڈلنگ, ٹھیک ہے, کہ ہمیں سب سے پہلے کوئی بات ہے کہ اصلاح نفس سے جو ہے وہ اصلاح تربیت کا مشروع ہے. بالکل. سر ایک چیز جو مجھے لگتا ہے ہمارے پاس بہت بڑا گیپ ہے, ہم بچوں سے یہ تو کہتے ہیں یہ کانٹینٹ نہ دیکھو. جیسے آپ نے بھی کہا کہ میں کچھ ہالی ووڈ موویز بھی بچوں کو ایڈٹ کر کے دکھاتا ہوں. میں خود بھی بینگ اے پیرنٹ آف 2, میں خود بھی اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بھی بہت سارا ایسا کانٹینٹ ہمارے پاس اچھا ہوتا ہے جو ہمیں ایڈٹ کر کے دکھانی پڑتی ہے. یہاں پر ایک بہت بڑا گیپ فیل ہوتا ہے سر کہ ہمارے پاس نا اپنے میڈیا ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہم بچوں کو کہہ سکیں کہ بھائی یہ نہ دیکھو تو یہ دیکھو. کوئی ایسا چینل ہو, جیسے آپ نے کہا کہ وہ کرسچن کارٹونس جو ہے وہ دکھانے پڑے. وائی؟ بیکاز ہمارے پاس مسلم کارٹونس نہیں ہیں یا اس لیول پہ نہیں بنے ہوئے. انڈیویجولی تو یوٹیوب چینلز پہ کنسولیڈیٹڈ فارم میں جو ہے نا وہ نہیں ہے. سیکنڈلی ہم جب گیمز بھی کھلاتے ہیں بچوں کو, ٹوائز بھی دیتے ہیں, گیمز بھی کھلاتے ہیں, تو میں اگین مجبور ہوں کہ مجھے گوروں کی گیمز جو ہے نا وہ لا لا کے کھلانی پڑتی ہے. میرے پاس کوئی ایجوکیشنل مسلم گیمز نہیں ہے, ٹھیک ہے. آئی ریمبر مائی بیٹی مائی ڈاٹر واز بورن, تو وہ چھوٹی سی تھی, 1-2 سال کی. مجھے قرآن پلو کا پتہ چلا کہ یہ اس طرح کا پلو ہوتا ہے, اس میں قرآنی سورے آتے ہیں. اچھا جب پتہ چلا کہ کہاں سے ملتے ہیں تو وہ چائنا, علی بابا سے آپ آرڈر کرنے چائنا سے ملے گا, یہاں پر تو ہمارے پاس نہیں ہے. اگین ہم اتنے جو ہے وہ اس معاملے میں ہم نے اتنا لیک کیا کہ اپنی چیزوں کو بھی ہمیں جو ہے وہ فرنگیوں سے اور جو ہے وہ کسی اور سے غیر مسلموں سے جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک ایسا ڈومین نہیں ہے جہاں پہ اب ہمیں اس ہائی ٹائپ کے اب ہم یہاں پہ کام کرنا شروع کریں. یہ آپ یقین مانیں, یہ آپ کی ڈانٹ تو میری 5 منٹ کی تھی. شیخ تقی نے مجھے کوئی 10 منٹ 15 منٹ ڈانٹا ہے پچھلے ہفتے اس بات. یعنی آپ, اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے تو کہتے ہیں کہ میں, ان کا کام تو یہ ہے نا کہ اجتہاد کریں, مجھ سے تو کہتے ہیں اجتہاد کر کے دین بدل دو. اب وہ تو ٹاپ مفتی بن گئے نا, جتنا اجتہاد ہو سکتا تھا کر لیا انہوں نے, اور آگے بھی چلے گا خیر, لیکن جتنی اپنی لائف ٹائم میں وہ کر سکتے تھے. انہوں نے کو پوچھا تم لوگوں نے کیوں یوٹیوب کیوں نہیں بنایا, مسلمان یوٹیوب اور مسلمان واٹس ایپ, مسلمان فیس بک. سو میں تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ تو IT کے بندے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو فنڈامنٹل جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہماری والدہ نے ہمیں ہمیشہ جتنے پروگرامس ٹیلی ویژن اور زمانے میں آیا کرتے تھے ہمیشہ ساتھ بیٹھتے تھے.
اور بڑے غیر محسوس طریقے سے اس میں جو غلط خیالات تھے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا. تو ساری ہالی ووڈ کی مووی جس کے اندر آپ کو پتہ ہے سین وغیرہ بھی ہوتے ہیں, خیر ٹیلی ویژن میں اس زمانے میں نہیں آتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بعد جب ٹیلی ویژن پہ آنے بھی شروع ہوئے دوسری قسم کی مووی تو وہ انہوں نے ساتھ دیا. دیکھیں اس کے اندر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بچے کو ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں چھپا کے رکھنا, ٹھیک ہے نا, بالآخر اس کو اسی دنیا میں جانا ہے. اچھائی اور برائی ہر جگہ موجود ہوتی ہے. بہترین اسلامی معاشروں کے اندر اس زمانے میں بھی برے لوگ بھی تھے, اچھے لوگ بھی تھے, صحیح راستے پہ چلنے والے بھی تھے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو ہمارے اندر وہ کیفیت ہونی چاہیے جس کے اندر ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں. دیکھیں تربیت نام ہی اسی چیز کا, تربیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بچے کو کسی ایک کونے خدرے میں بیٹھ جائیں. تو ہمیں یہ بات دیکھیں, اور اس کے اندر جو ایک یہ الگ ایک بحث ہے, ویسے بحث آپ سے بات ہوئی ہے. دیکھیں اس کے اندر جو بڑا مسئلہ ہے, ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہدایت دینا ہمارا کام, ہمارا کام ہی ہمیں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ہدایت دینا. تو میرا خیال ہے پیغمبروں کا بھی کام نہیں, بالکل, اللہ بشیروں و نذیرہ ہے. تو ہم ٹھیک ہے اچھے پازیٹیو آلٹرنیٹیو دینا یہ ضرور ہمارا کام ہے, لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ تیز ذات, اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنے بچوں کے اندر, آج کل وہ ورڈ ذرا کامن ہو گیا ہے, جب یہ کرونا وائرس ہوا تھا تو اسے کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی, یعنی کہ ہمیں ان کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ اچھی چیز, جیسے ہمارے بچے ہیں اکثر جب ٹیلی ویژن میں آ رہا ہوتا تھی تو مجھ سے زیادہ وہ پہلے جا کے بند کر دیتے, یہ کیفیت پیدا کرنی. تو یہ ایک ہائر لیول ہے. اور یہ جو آرٹیفیشل دیکھیں چائنا وائنا یا آسٹریلیا, جن لوگوں نے بہت زیادہ امیونٹی کے لیے وہ آئسولیشن اور کوارنٹین بنایا, ان کو زیادہ نقصان ہے. تو اور ایونچولی تو ان کو جانا ہے اس کے اندر. تو ہمیشہ آپ کتنے بھی بنا دیں یوٹیوب یہ تو پھر بھی آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا کرنی ہے, اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہے, اور بچے کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھانی ہے, اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے, اور غلط سے کیسے بچا جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. بالکل بالکل. بس اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ یہ چیزیں بالکل 100% ڈاکٹر صاحب, اور آپ کی بات بھی, آپ کا کنسرن بھی جگہ ہے کہ پھر بھی اگر انکیوبیشن سٹیج میں, دوسری سٹیج میں جب وہ گرو کر رہے ہیں, ان کے لیے ایسی کوئی سیف انوائرمنٹ ہم بنا سکیں. تو دیکھیں میری ابھی کچھ اس میں تھوڑی سی پیش رفت یہ ہوئی تھی کہ 2-3 یہاں کے جو آئی ٹی ہاؤسز ہیں وہ تھوڑا سا نظریاتی طور پہ ہے. ایک ٹیک ورڈز میں آپ جانتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, وہ بڑے ماشاء اللہ اسٹیبلش بھی کیا ہے, سیمنٹکس وغیرہ کا کام کرتے تھے پہلے. ایک اور ہے جو ٹیک ورڈز ہے, دوسرا جو ہے وہ کور ڈیٹا کے نام سے. تو ان لوگوں سے بات بھی ہوئی کہ ہم یونیورسٹی میں ہے نا, تو ہم کچھ اس کی سیڈز ڈال سکتے ہیں. یعنی میں بھی شیخ تقی سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے ایڈ ہے, کیا جاتا ہے. مطلب اس سے پہلے نظروں کی حفاظت کرنا آسان تھا نا, اب اسکرین پہ نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو آپ کا ٹھیک ہے, وہ آپ کا ایک سیکنڈ آتا ہے کہ ایک نظر تو اجازت ہے, پھر آپ کا اندر سے آنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ چاہتے ہی نہیں نا کہ آپ کی دل کی کیفیت بھی بدلے. جو آپ اگر وہ نقش بندی جو میں کہوں میں وقوف قلبی کر کے اٹھا ہوں, تو میں نہیں چاہتا وہ فوٹو بلا وجہ اس نے میرے ایک ٹینشن تو دے دی مجھے بلا وجہ کے لیے. میں تو بڑے اچھے سے صبح شراق تک بیٹھ کے مسجد سے نکلا تھا, پھر کام کرنے بیٹھا تھا. سو وہ چیزیں بھی ہیں. بٹ ایک چیز یاد رکھیے کہ آج کل کی دنیا میں نا وہ جو امیونائزیشن والا کانسیپٹ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا ابھی ہم جب بنا بھی رہے ہیں نا یونیورسٹیز, تو ہم کہہ رہے ہیں لڑکے لڑکیوں کو پورا الگ کر دیں یا ان کو گریسفل انٹریکشن سکھائیں. تو اس سب میں ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ بالکل الگ کر دیں یا گریسفل, کیونکہ انہوں نے جہاں پر بھی جانا ہے وہ اپوزٹ جینڈر کو فیس کرنا ہے. تو گریسفل وے میں اگر وہ بالکل ہی بھوت جن سمجھیں گے تو بہت مسئلے بھی بن جائیں گے. تو گریسفلی کیسے انٹریکٹ کرنا ہے وداؤٹ اپنی جو
یعنی نفسانیت ہے اس کو بیچ میں لائے بغیر. So this is one. آپ نے اچھی بات کی جو ٹیکنالوجی کا جو مس صدف بھی یہ بات کہہ رہی تھی اور میں ایگری کرتا ہوں. جیسے ابھی فیکٹ چیکر سائنس ہے اور اے آئی کی وجہ سے وہ ہمیں اگر ایسی ایپ ہو جو ہم نے پڑھا ہے وہ اگر کسی طرح اے آئی کی طرح اس کے اندر مسائل لے کر ہمیں نوٹیفیکیشن بھیجتی رہے کہ آپ نے فلاں فلاں چیز دیکھی ہے اور وہ اس لحاظ سے اس کا آلٹرنیٹو یہ مطلب یہ بنایا جا سکتا ہے اے آئی کے اندر, یعنی اس کے اوپر فلٹر ایک لگایا جا سکتا ہے, فلٹر بھی ہو سکتا ہے یا وہ ایک نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے جیسے وہ ٹرمپ کی آتی تھی یا آج کل بھی وہ چل رہا ہے کہ ویکسین کی کسی بھی خبر کو آپ جب شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک کلیریفیکیشن دیتا ہے کہ اس کی جو ہے نا اصل ویب سائٹ یہ ہے اور یہاں جا کے اس کے بارے میں آپ کسی بھی ویکسین کے اوپر کوئی سرچ کر کے دیکھیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے, بٹ اب جو جنریشن ہے, میں ایک اپنے بچے کے پروفیسر سے بات کر ٹیچر سے بات کر اسلامک اسٹڈیز کے, وہ کہنے لگے کہ بچے اتنے تیز ہو گئے کہ جو پیرنٹل کنٹرول مجھے لگانا چاہیے تھا اس نے میرے اس پہ لگایا. اس کی اسکرین پہ میری پوری اسکرین آ رہی ہوتی ہے. تو میرا جو 7 سال کا تھا, ابھی جو 10 سال کا میں کہہ رہا ہوں 22 پیارے ہو گئے. عبداللہ یہ پیٹرن بناتی ہے میری وائف تاکہ یہ اسکرین ٹائم زیادہ نہ کرے نا, پیٹرن بناتی ہے. تو اب دیکھا ہر دفعہ کریک کر لیتا ہے, تو بڑی کیئرفل ہو گئی کہ یہ آس پاس عبداللہ نہ ہو تو پھر میں لگاؤں. تو ابھی یہ جب 10 سال کا ہو 11 سال کا ہوا کہ پھر بھی لگا لیتا تھا. میں بڑی احتیاط کرتی تھی, پتہ نہیں کیسے, مجھ سے بھی کہتی ہے کہ تم بتاتے ہو, تم لگاتے ہو, تم احتیاط بے احتیاط. میں تو کوئی تعلق ہی نہیں. تو ابھی عبداللہ نے کنفیس کیا 4 سال بعد کہ میں اس پہ گھی ملتا تھا, اور جب ماما پیٹرن بناتی تھی, یہ 7 سال کا بچہ ہے, جب پیٹرن بناتی تھی تو میں پھر اس کو کر لیتا. چلے گا کچھ نہیں چلے گا کہ آپ کو ان کو صحیح راستہ دکھانا ہے. آپ کو میرا یہی خیال ہے کہ اس کا بہرحال یہ اور رہی. اس کے اندر میں 2 باتیں آپ کی ماشاءاللہ سے میں یہاں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے اجازت سے, اگر 2 منٹ میں. جی پلیز. ایک تو آپ نے بات کی تھی اس میں یہ ماصر حکیم الامت ڈاکٹر عبدالحی کا ہے جی, تو اس کا ایک پیراگراف میں پڑھوں گا. انسان, یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا اور ڈاکٹر عبدالحی کے خلیفہ تھے, بڑی مشہور کتاب ہے. تو یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بولا تھا, لکھا ہے کہ انسان بننا فرض ہے, بزرگ بننا فرض نہیں, اس لیے کہ انسان نہ بننے سے دوسروں کو تکلیف ہوگی, بزرگ نہ بننے سے اپنے ہی کو تکلیف ہوگی. وہ یہ کہ دوزخ میں جائے گا خود تکلیف اٹھائے گا, انسان ہوگا تو اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہوگی. اس لیے میں انسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں, بزرگ نہیں بناتا. اس سلسلے میں فرمایا میری روک ٹوک کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے کہ مسلمان کا مذہب یہی ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے شروع میں بات کی تھی, تو اور یہ میری وہ ہے ویسے پوسٹ ہے ماس پروڈکشن آف عالمز اینڈ عالماس کے اوپر, اس میں نے یہ شیئر کیا ہے. دوسرا جو اہم چیز جو میں نے اس اسکول میں سیکھی, ویسے میرا خیال ہے آپ کے جو بچے تھے وہ ایک سمر پروگرام میں آئے تھے 3-4 مہینے. اچھا, لیکن میں ایک بتا رہا ہوں کہ اس انسٹیٹیوشن سے مجھے پہلی دفعہ تعلیم اور تربیت کا فرق پتہ لگا. اکثر دفعہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں ہمارا انٹرچینجبل, تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے گوش گزار کروں جو میں نے یہاں پریکٹیکلی ہو کر میں نے سیکھا ہے یہ فرق, اور یہ میں نے کہیں اور نہیں پڑھا ابھی تک. وہ یہ ہے کہ تعلیم وہ چیز ہے جو سچویشن سے پہلے دی جاتی ہے. کوئی سچویشن ہوتی ہے جیسے جس میں بچے کو غصہ آیا, اس نے گالی دی, ٹھیک ہے, تو گالی دینے یعنی کہ وہ جہاں اریٹیٹ ہوا اور وہ واقعہ ضرور پذیر ہوا, اس سے پہلے جو بھی آپ ٹریننگ کریں گے یا آپ تعلیم کریں گے یا اس کو بتائیں گے یا حکمت کے موتی لکھیں گے, وہ تعلیم ہے. جس وقت اس نے اس سے کچھ غلطی ہوگی, جب غلطی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو کام کریں گے وہ ماشاءاللہ.
تربیت سچویشن میں کی جاتی ہے. ہاں یعنی کہ جب وہ سچویشن ہو جاتی ہے اس کے بعد جو کام کریں گے وہ تربیت ہے, اس سے پہلے والی چیز نہیں ہے. تو اور اسی وجہ سے جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ وہ مارنا وارنا جو ہے نا, وہ جب ہم انسٹنکٹیولی غصے میں آ کر مار رہے ہیں تو وہ تربیت نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے یہ میں نے کہا آپ کو بتاؤں. جی میں آپ کچھ کہہ مجھے تربیت کے حوالے سے پوچھنا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 0 to 5, تو بیسیکلی 0 to 5 میں بچوں کو نہیں دینے یا 1 گھنٹہ دینا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ بچہ ماں کو ہی دیکھتا ہے. اگر بچہ مجھے دیکھ رہا ہے تو 1 to 1 گھنٹہ کرنا تو ناممکن والی چیز ہے کہ کم از کم وہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے یا کچھ. یعنی اس کا مطلب ہم مائیں بطور ماں یہ چھوڑ دیں. میں تو بیچاری, مجھے جیسے میری وائف نے پتہ نہیں, میں اچھا خاصا انٹلیکچوئل آدمی کو کرنا پڑتا ہے نا, مجھے ڈاکیومنٹریز بھی کرنی پڑتی ہیں, ویب سائٹ پہ بہت کچھ مٹیریل ہوتا ہے, اور میں کسی حد تک یہ کتاب میرے سراہنے بھی رکھی ہوئی ہے, ناصر حکیم الامت. تو یہ ایک زمانہ تھا نا جب وہ مائیں جو تھی وہ ڈیورنگ دا پریگنینسی اینڈ ہاں اور ساتھ ساتھ بچے کی لیکٹیشن پیریڈ کے اندر جو ہے اس کی فیڈنگ پیریڈ کے دوران جو ہے وہ قرآن پڑھتی تھی. تو اب ایک سالوجی صاحب ملے تھے, بزرگ تھے ساؤتھ افریقہ کے, وہ کہتے تھے کہ وہ فلاں بچہ جو تھا وہ 3-4 سال کا ہوا تو اس کو قرآن آتا تھا سارا نا, یہ پڑھنے سے. ابھی ایک ایجپٹ سے ایک عالم آئے ہوئے تھے میرے پاس القادر یونیورسٹی کے اندر, تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے 4 سال میں اپنے بچے کو حفظ کرا دیا. بچے کا نام تبارک نام تھا, تو تبارک میتھڈ کے نام پر انہوں نے رکھا تھا, سماعی طور پہ, لفظ کو پڑھنا نہیں آتا تھا کچھ بھی 4 سال کی عمر تک, 3 سال کی عمر تک, لیکن سنتے اس کو پورا قرآن یاد کر. مصریوں کو اور ذوق ہوتا ہے ماشاء اللہ, پاکستان بھی ذوق ہے مصریوں کو. تو یہ ہے امپورٹنٹ بات کہ والدہ کیا کرتی ہے. تو میں جیسے وائف کو بہت ٹوکتا ہوں, ہم دونوں بڑا ایک دوسرے کا کرتے ہیں کہ زیادہ ہم لوگ اسکرین ٹائم پہ نہ بیٹھیں. بلکہ کل میں بہت ہی تھکا ہوا تھا, کچھ تھا, تو عام طور پہ میں جو سنتا بھی ہوں تو وہ بیانات وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھی آپ کو ہوتی ہے نا کہ یار بچپن میں ایک پلیئر تھا ظہیر عباس, بڑا اسٹائلش پلیئر تھا, اس کی کوئی اننگ تو نکال کے دیکھ لو. تو اس میں اچھا بچوں کو بڑا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اس کو دکھانا چاہتے ہیں, میسی کو, رونالڈو کو. تو اب تھوڑا سا میں انٹرسٹ ان کا لے لیتا ہوں. ایسا تو نہیں کہ نا بالکل خوش بننا ہے, تو ٹھیک ہے جائز ہے, ظہیر عباس کھیل رہا ہے تو کیا ہے مطلب. اب وہ مسئلے آ گئے ہیں کہ وہ تو اس میں ہی اب PSL میں میری وائف نے کہہ دیا, پابندی لگا دی ہے, وہ پتہ نہیں چیئر لیڈرز کا کانسیپٹ آ رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے, وہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ وائف کہتی ہے کہ بڑا اس کو بیٹھ کے دیکھنا ہے اور ساتھ بیٹھنا, یہ کرنا, میں صرف ہائی لائٹس دیکھنی ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, کیونکہ آپ ان کو بالکل ہٹا بھی نہیں سکتے نا. آپ ان کو موویز سے روک رہے ہیں, بہت سی چیزوں سے روک رہے ہیں, فری انٹرنیٹ ٹائم سے روک رہے ہیں, تھوڑا سپروائز کر رہے ہیں. تو ان کو تو والدہ والا جو کوشچن تھا سوری آپ کا, وہ یہی تھا کہ آف کورس مطلب میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پاؤں گا اور بچے اور میری وائف نہیں پائے گی, تو دیر از رانگ میسج دیٹ وی ٹرائنگ ٹو سینڈ. میں جب بھی کسی تربیہ کے سیشن میں جاتی تو عموماً مرد کروا رہے ہیں, تو ان کے پرسیپشن صرف اور صرف مرد کا ہوتا ہے, حالانکہ وائف کا سب سے زیادہ یا عورت کا سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے انٹریکشن ہے, مرد ایک ٹائم کے بعد گھر سے باہر چلے جاتے ہیں, بچے افیکٹ نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں رسپیکٹ ہم اس طرح میں وہ نہیں بن پائی پریزیڈنٹ کہ میں کسی کو جا کر تربیہ کا رول سکھا سکوں, اس لیے کہ میرے رولز اپ اینڈ ڈاؤن واٹ ایور اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے کمزوریاں, تو اس کے ساتھ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کو بھی اس طرح سے اپنی, یعنی میں اپنے بچوں کے ساتھ جو فیل کرتی ہوں, ہمیں ایکچولی میں آپ کو بہت سی چیزیں ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا, میں نے اپنی وائف سے سیکھی ہیں, میں نے گیونگ کریڈٹ ٹو ہر. ہاں اور ابھی وہ نہیں, میں اس سے بہت سی چیزیں پوچھتا ہوں, اور بہت سی چیزیں میں نے جو انکارپوریٹ کی ہیں اس سے پوچھ کے کی ہے اور اس سے سنا بھی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ نئی نئی چیزیں بھی ڈالتی ہے اور مجھے بھیجتی بھی ہے کہ یہ چیز ایڈ کرو. اچھا ایک اور چیز جو ہوتا ہے, میں اس کو رات میں جب وہ اسکرین پہ بیچاری سب تھک ہار کے بیٹھتی ہے تھوڑی دیر, اب تھوڑا سا اس کا اسکرین ٹائم بڑھا ہے تو میں ٹھیک ٹھاک جملے کستا ہوں اس پہ. میرے اسکرین ٹائم کے پیچھے پڑے جاتی ہے, بچوں کے اسکرین ٹائم خود دیکھو ان کو بیچاری لگی ہوئی ہیں. بھائی تم لوگ بچوں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے کے سامنے, فیملی ٹائم میں ماما اسکرین سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اس طرح کے جملے کستا ہوں تاکہ وہ بیچاری, کیونکہ ہی از دا رول ماڈل کائنڈ آف. 2 منٹ کی بات ہم اور کریں گے, ہمارے اس میں ایک اور سیشن. اچھا اس میں تو کوئی پڑھ سکتے ہیں 2 منٹ کے لیے. یہ جو ابھی ہماری ذہن میں ایک بات اس میں میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں صحابیات بھی تھی, رسول اللہ کی بیویاں بھی تھیں, ان کا کیا کنڈکٹ تھا اس کے بارے میں ہم بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ بطور ماں وہ کیا کر رہی ہوتی ہے. اس بارے میں کچھ اصل میں یہ جو تھا نا, یہ اسٹینڈ الون تو یہاں تک ہو سکتا ہے کہ احساس ذمہ داری اور جوڑ دیا جائے. وہاں سے جب ریسرچ کرنے جاتے ہیں تو صرف ازواج مطہرات تو خیر بہت زبردست, لیکن آپ یاد رکھیے گا
ازواج مطہرات کے کی اپنی کوئی اس طرح سے بیٹیاں آگے نہیں تھیں, ان کے اپنے بچے الگ تھے یا تھے, تو ان کے بارے میں کچھ ڈاکومنٹیشن ملتی ہے تربیت کے بارے میں, حضرت عائشہ کی تربیت کے بارے میں کہ وہ صحابہ کی کیسے کرتی تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن بہت ساری تربیت ملتی ہے امام حنیفہ کی والدہ کے بارے میں, شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ سری سختی کے, میرے وہ ساری چیزیں ہیں اس میں. بٹ کیا ہے کہ موقع تھوڑا ایک اس کے لیے بہت, اس کے لیے تو الگ سے نشست ہوگی. ایک صرف اسپرچل ڈیولپمنٹ پہ, ایک سوشل ڈیولپمنٹ پہ وہ کبھی اور ہو سکتی ہے, کبھی ہم کوئی فورم بنائیں کچھ کریں تو وہ الگ الگ نشستیں کر سکتے ہیں. لیکن یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں نے بڑوں کی, بزرگوں کی, اب میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو شاہ ولی اللہ کی بتاتا ہوں جلدی سے. شاہ ولی اللہ 7 سال کی عمر سے کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں اپنی والد اور والدہ کے ساتھ, دونوں کے ساتھ تہجد میں ان کا ساتھ بیٹھتا تھا. شاہ ولی اللہ ایسے نہیں بنے. اب وہ دوسری چیز ایسی تھی کہ جو اپنی اہلیہ کو چھیڑنے کے لیے بولتا تھا کہ شاہ ولی اللہ جو ہوئے تھے شاہ عبد الرحیم سے, وہ اس وقت ہوئے تھے جو 61 کے وہ تھے, انہوں نے دوسری شادی کی تھی. یہ میں ایسے بتاتا ہوں کہ یار تھوڑا سا یہ بھی سوچو نا, پورے امت کا پوٹینشیل ختم ہو. تو لیکن وہ تو بہت مشکل ہے, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ فائٹ ٹو ون. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ اسکول کی طرف سے ٹوکن آف تھینکس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے بڑی پرانا میرا رشتہ محبت ہے. کچھ دن یہ نہ دیکھیں میں نہ دیکھوں, ملتے ہیں.